सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अक्टूबर की एक उदास शाम थी। मौसम सरमा अभी शुरू नहीं हुआ था, ताहम सपहर के बाद फिजा में हल्की फुल्की खुनकी शामिल हो जाती थी। शाम और रात में अगर सर्दी नहीं होती तो गर्मी भी महसूस नहीं होती थी। मैं थाने में बैठा महकमा जाती फाइलों का पेट भर रहा था। वो पूरा दिन थाने में ही गुजर गया था। बाहर निकलकर सरगर्मी दिखाने का कोई मौका हाथ न आया। इसी सबब मुझ पर कसलमंदी सी सवार होने लगी। हाथ पांव हरकत में रहें तो जहन और तबीयत भी मुस्तैद और चुस्त रहती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैंने उस रोज़ थाने से जल्दी उठने का फैसला कर लिया। 8 बजे मैंने शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने पास बुलाया और कहा, मुजम्मिल, मैं क्वार्टर में जा रहा हूँ, अगर कोई हंगामी ज़रूरत पेश आ जाए तो मुझे बुला लेना। ठीक है मलिक साहब, आप बेफिक्र होकर जाएं, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। मैं थाने से निकलकर अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो अकबी सिमत थाने की चौहदी के अंदर बना हुआ था। उस रोज मैंने खिलाफे मामूल रात का खाना भी जरा जल्दी खा लिया। फिर इशा की नमाज से फारिग होने के बाद मैं बिस्तर पर लेटने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही सोच उभरी कि थाने में अचानक मेरी जरूरत पेश आ गई है। जिस तरह मौत और गाहक का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी वक्त भी वारिद हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह पुलिस की मुलाजमत में इमरजेंसी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। थाना इंचार्ज दर हकीकत 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है, अगर वो ड्यूटी की हकीकत को समझता हो तो। वरना तो बाज थाने ऐसे भी होते हैं जहां थाना इंचार्ज सबसे ज्यादा मजे में यानी फारिग होता है। मैं क्वार्टर का सहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा और कुंडी गिराकर दरवाजा खोल दिया। मेरी निगाह कांस्टेबल इशफाक के चेहरे से टकराई। मेरे इस्तफसार से पहले ही वो घबराए हुए लहजे में बोला, सर जी, मोहल्ला बख्ते वाला में बड़ी गड़बड़ हो गई है। मज़कूरा मोहल्ला मेरे थाने की हदूद में आता था और थाने से बहुत करीब भी था। मैंने कांस्टेबल से पूछा, कैसी गड़बड़? वो जी, उधर डॉक्टर बिशारत है ना, कांस्टेबल ने बताया, उसके क्लिनिक पर कोई वारदात शारदात हो गई है। एएसआई साहब ने आपको बुलाया है। ये कैसे मालूम हुआ डॉक्टर बिशारत के क्लिनिक पर कोई वारदात हुई है? डॉक्टर क्लिनिक के सामने तुफैल नामी एक बंदा ड्राई फ्रूट्स का ठेला लगाता है, उसने जवाब दिया। उसने अभी अभी ये इत्तला दी है। क्या तुफैल इस वक्त थाने ही में मौजूद है? जी हाँ, एएसआई ने उसे बिठा रखा है, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने पूछा, वारदात की नौयत के बारे में कुछ पता चला? जी, लड़ाई झगड़े का एक संगीन वाकया है। किसी क्लिनिक पर लड़ाई झगड़े के वाकयात अमूमन पेश आते तो नहीं हैं। इस इत्तला ने मेरे जहन को उलझा दिया। मैंने कांस्टेबल इशफाक से कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। 5 मिनट के बाद मैं अपने कमरे में मौजूद था। तुफैल को मैंने अपने पास बुला लिया था। मेरे सवालात के जवाब में उसने अपनी मालूमात के मुताबिक जो जवाब दिए उनका खुलासा कुछ इस तरह है। डॉक्टर बिशारत का अपने किसी मरीज से झगड़ा हो गया था, जिसके नतीजे में गुसीले मरीज ने डॉक्टर को शदीद जख्मी कर दिया था। क्लिनिक के करीब ही मेडिकल स्टोर भी था। हंगामा आराई की इत्तला पाकर मेडिकल स्टोर का मालिक शहबाज क्लिनिक पर पहुंचा तो इस दौरान हमला आवर मरीज अपना काम करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शहबाज ने फौरी तौर पर अक्लमंदी का मुजाहरा किया और डॉक्टर बिशारत को उठाकर सिविल अस्पताल ले गया। शहबाज ही की इमा पर तुफैल इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देने थाने पहुंचा था। तुफैल के मुताबिक यह वाक़या लगभग 8:30 बजे पेश आया था। मरीज और डॉक्टर के दरमियान तलख कलामी के इक्का दुक्का वाक़या तो कभी कभार सुनने में आते रहते थे, लेकिन यह अपनी नौयत की अनोखी वारदात थी, जिसमें एक मरीज ने अपने मसीहा को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ना सिर्फ जख्मी किया था बल्कि जाए वारदात से फरार भी हो गया था। एक बात मेरे जहन को उलझा रही थी और वो ये कि जख्मी डॉक्टर को क्लिनिक पर ट्रीट करने के बजाय अस्पताल क्यों पहुंचाया गया। मैं जानता था कि बिशारत क्लिनिक एक खासा चलता हुआ क्लिनिक था और डॉक्टर बिशारत ने अपनी मदद के लिए एक छोड़ दो दो कंपाउंडर रखे हुए थे। मुझे एक आध मर्तबा उस क्लिनिक पर जाने का इत्तफाक हुआ था। बिशारत का फिलफोर सिविल अस्पताल पहुंचाया जाना वाक़े की संगीनी को जाहिर करता था। मैंने कांस्टेबल मुराद को अपने साथ लिया और थाने से निकल आया।
میں جس دوران طفیل سے سوال جواب کر رہا تھا، اے ایس آئی مزمل نے میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں اس تانگے میں بیٹھا اور کوچ بان سے محلہ بختے والا چلنے کو کہا۔ ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال پہنچایا جا چکا تھا۔ اصولی طور پر پہلے مجھے ادھر ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا، مگر ایک فوری خیال کے تحت میں نے کلینک میں جھانکنا ضروری سمجھا۔ تانگا تھانے سے نکل کر جی ٹی روڈ پر آیا، پھر بائیں طرف محلہ بختے والا کی جانب مڑ گیا۔ بشارت کلینک اس وقت کھلا ہوا تھا۔ میں کلینک کے اندر پہنچا تو عارف کمپاؤنڈر سے ملاقات ہوئی۔ عارف ایک پستہ کامد اور خاصا چاق و چوبند ڈسپنسر تھا۔ کلینک میں 3-4 مریض بھی موجود تھے۔ عارف کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ ان مریضوں کو گزشتہ روز والی دوا دے کر ہی رخصت کر دے گا۔ انہیں ڈاکٹر بشارت کے علاج سے افاقہ تھا اور وہ باضد تھے کہ اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو انہیں فائدہ پہنچانے والی وہی دوا دے دی جائے۔ میری آمد پر عارف کچھ زیادہ ہی مستعد ہو گیا اور 15 منٹ میں اس نے تمام مریضوں کو نمٹا دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے ڈاکٹر کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں خوشیہ نامی ایک شخص اس کلینک پر پٹی کروانے آیا۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح زخمی تھی۔ پنڈلی کا گوشت بڑے بھیانک انداز میں پھٹ کر لٹک رہا تھا اور خون بھی پوری طرح رکا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ صرف پٹی سے کام نہیں چلے گا، ٹانکے لگا کر باقاعدہ ڈریسنگ کرنی ہوگی۔ مریض کا اصرار تھا کہ کوئی دوا لگا کر پٹی باندھ دی جائے، لیکن زخم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں کہہ دیا کہ کم از کم 6 ٹانکے لگانا ہوں گے، ورنہ گوشت یوں ہی لٹکا رہے گا اور زخم مہینوں تک ٹھیک ہونے میں نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کے حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے خوشیہ اسٹیچنگ پر راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر بشارت نے آدھے پونے گھنٹے کی محنت سے اس کا زخم سی دیا اور کمپاؤنڈر امان اللہ سے کہا کہ وہ زخم پر ڈریسنگ کر دے۔ امان اللہ نے اپنا کام نمٹایا تو ڈاکٹر نے مریض کی پرچی اس تک پہنچا دی۔ اس پرچی پر مریض کو بہم پہنچائی جانے والی طبی امداد، دوا اور ایک کونے میں مریض سے وصول کرنے والی رقم مخصوص کوڈ میں درج تھی، جیسا کہ کلینک کے عام دستور کے مطابق کیا جاتا ہے۔ امان اللہ نے دوا تیار کرنے کے بعد مریض کو تھمائی، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا اور کوڈ میں لکھی ہوئی رقم کا مطالبہ کیا۔ خوشیہ نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ امان اللہ نے کہا، پیسے تو تمہیں دینا پڑیں گے بھائی، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ خوشیہ نے کہا، میں پیسے نہیں دے سکتا، تم ایک نیکی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس وقت امان اللہ اور عارف دونوں ڈسپنسری میں موجود تھے اور یہ گفتگو عارف کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اسٹیچنگ کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، جہاں دوسرے مریض اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بشارت کا کلینک ایک چھوٹے سے کمرے اور ایک کشادہ ہال پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر خود کمرے میں بیٹھتا تھا، ہال انتظارگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی ہال کے ایک کونے میں داخلی دروازے کے قریب ڈسپنسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بشارت نے اس کلینک میں اچھا سیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ امان اللہ نے خوشیہ کے جواب میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے پرچی پر پیسے لکھ دیے ہیں، اگر تم نہیں دو گے تو مجھے اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے۔ رات کو روزانہ کلینک بند کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب پرچیوں کو جانچ کر حساب کرتے ہیں اور اس حساب کے مطابق وہ رقم وصول کرتے ہیں۔ میں تم سے بھی زیادہ غریب آدمی ہوں، مجھ پر رحم کرو اور پیسے دے دو۔ امان اللہ ایک دھان پان اور دراز قد نوجوان تھا۔ اس کی وضاحت کا خوشیہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس بات پر مصر رہا کہ علاج و معالجے کا معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ ڈسپنسر اور مریض کے درمیان ہونے والی تکرار سے ڈاکٹر بشارت واقف نہیں تھا۔ جب وصولی اور ادائیگی کا یہ معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو عارف نے خوشیہ سے کہا، تم خوامخواہ ہم سے جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں پیسے نہیں ادا کرنے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لو، وہ اگر چاہیں گے تو پرچی پر سے پیسے کاٹ دیں گے۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ خوشیہ کٹ حجتی پر اتر آیا، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، ڈاکٹر نے پرچی پر کہیں بھی پیسے نہیں لکھے، اگر لکھے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ بیچارے کہاں سے دکھاتے؟ ڈاکٹر بشارت نے وصولی کی رقم مخصوص کوڈ میں درج کی تھی، جیسا کہ جنرل فزیشین عام طور پر کرتے ہیں۔ خوشیہ کی نامعقولیت کو دیکھتے ہوئے عارف نے امان اللہ سے کہا، لاؤ یار، یہ پرچی مجھے دو، میں ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر آتا ہوں اور ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ امان اللہ نے مذکورہ پرچی عارف کی طرف بڑھا دی۔ عارف پرچی لے کر ڈاکٹر بشارت کی جانب بڑھا، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کسی کام سے کمرے سے نکلا۔ پھر اس سے پہلے کہ عارف یا امان اللہ میں سے کوئی اسے اس صورتحال سے آگاہ کرتا، خوشیہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔
ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ بے ساختہ ڈاکٹر بشارت کی زبان سے ادا ہوا۔ ڈاکٹر کا یہ حیرت بھرا استفسار خوشیہ کے لیے تھا۔ اس اللہ کے بندے نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ہوا میں چھلانگ لگائی اور الٹی کلا بازی مارنے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے تمہاری پنڈلی پر 6 ٹانکے لگائے ہیں اور تم یہ کرتب بازی کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے دوران کہا۔ اس اچھل کود سے اگر کوئی ٹانکا کھل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے سخت جان لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کوئی دوا لگا کر پٹی باندھ دے، لیکن آپ نے اپنا بل بڑھانے کے لیے خواہ مخواہ ٹانکے لگا دیے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب آپ کے یہ دونوں کمپاؤنڈر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور دے دیتا، لیکن یہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر نے قدر ہمدردی اور توجہ سے خوشیہ کی طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، تم آسانی سے جتنے پیسے دے سکتے ہو دے دو۔ پھر وہ امان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ جتنے پیسے بھی دے وہی پرچی پر لکھ دینا۔ ایک مخلص ڈاکٹر اپنے ضرورت مند مریض کے ساتھ یہی مہربانی کر سکتا ہے، لیکن خوشیہ اس وقت کسی اور ہی موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ بڑے حتمی لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب، اتنے اور جتنے کی بات نہیں، میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر یہی سمجھا کہ وہ واقعی اتنا مفلس اور نادار ہے کہ ایک پیسہ تک ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتب کیوں دکھاتا؟ کرتب سے اس کی مراد الٹی کلا بازی تھی، جو ڈاکٹر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اچھل کر ہوا میں لگائی تھی۔ ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، خوشیہ، تم کرتے کیا ہو؟ جناب، میں جانوروں کا کاروبار کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ ہم سال بھر ڈھور ڈنگر پالتے ہیں اور بڑی عید سے پہلے شہروں اور قصبوں کی طرف نکل آتے ہیں۔ چند دن مویشی منڈی میں گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کل ہم آپ کے شہر آئے ہوئے ہیں۔ ان دنوں بقرہ عید کی آمد تھی اور قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر تھی۔ میرے تھانے سے کچھ فاصلے پر سبزی منڈی واقع تھی اور منڈی کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض میدان کھلا پڑا تھا جہاں ہر سال علاقے کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگا کرتی تھی۔ خوشیاں نے ڈاکٹر بشارت سے اسی مویشی منڈی کا ذکر کیا تھا۔ میری تازہ ترین معلومات کے مطابق جس میدان میں اس زمانے میں مویشی منڈی لگا کرتی تھی، آج کل وہاں ایک منی اسٹیڈیم کی تعمیر جاری ہے۔ وہ علاقہ چونکہ ایک چھوٹے سے شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا مستقبل میں اس شہر کے اکلوتے اسٹیڈیم میں بڑے بڑے میچ ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر بشارت نے اس سے کہا، پھر تم غریب کس طرح ہو گئے؟ مویشی فروخت کرنے والے تو عید کے سیزن لگا کر سال بھر کی روٹیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ جناب، ابھی تو جانور بکنا شروع بھی نہیں ہوئے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ ہم آج صبح ہی تو آپ کے علاقے میں آئے ہیں، بس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس یہی ایک آئٹم ہے۔ بات ختم کرتے ہی خوشیا ایک مرتبہ پھر ہوا میں بلند ہوا۔ پلک جھپکتے میں اس نے اپنی باڈی کو گٹڑی کی صورت دی اور لگاتار 2 الٹی کلا بازیاں لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ اس قسم کے فنکار کا مظاہرہ کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر بشارت خوشیہ کی اس حرکت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، اچھا بابا، جاؤ، جان چھوڑو۔ تم تو مجھے کوئی پاگل لگتے ہو۔ پیسوں وغیرہ کو جہنم میں ڈالو اور میرے کلینک سے فوراً باہر نکل جاؤ۔ خواہ مخواہ کوئی اور مصیبت نہ بنا دینا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو ایسے نہ چھوڑیں، عارف کی پرجوش آواز گونجی۔ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر نے توجہ دلانے پر بڑی سرعت سے عارف کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بٹوا کھولے کھڑا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ بٹوا، یہ اس کی جیب سے گرا ہے اور نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ الٹی کلا بازیاں لگانے کے دوران وہ بٹوا خوشیہ کی جیب سے پھسل کر کلینک کے فرش پر گر گیا تھا۔ اس فرار کا خوشیہ کو مطلق احساس نہ ہوا، لیکن بٹوے پر نگاہ پڑتے ہی عارف نے فوراً اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ سیاہ رنگ کا وہ بٹوا اس وقت عارف کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی خوشیہ نے بھی بٹوے کی طرف دیکھا۔ اپنی شے کو پہچاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا، اور وہ شے اگر نوٹوں سے بھری ہو تو یہ کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ خوشیہ کی آنکھوں میں کسی شکرے جیسی خطرناک چمک نمودار ہوئی۔ وہ عارف کی جانب بڑھتے ہوئے خونخوار لہجے میں غرایا، لاؤ ادھر، میرا بٹوا دو۔ اس کے ساتھ ہی خوشیہ نے عارف کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے ہاتھ میں جانوروں کو کنٹرول کرنے والا مضبوط ڈنڈا تھا، جس کے دونوں سروں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے، لیکن
عارف اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ خوشیہ جیسے ہی اس خطرناک ڈنڈے سے عارف پر حملہ آور ہوا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے سیاہ بٹوا ڈاکٹر بشارت کی جانب اچھال دیا۔ ڈاکٹر بشارت نوجوانی کے زمانے میں ایک اچھا سپورٹس مین رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بٹوے کو کیچ کر لیا۔ اس لمحے خوشیہ عارف کو بھول کر بشارت کی جانب مڑا۔ لگتا تھا وہ بٹوا اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا انکشاف ہوتے ہی خوشیہ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہی جانی انداز میں ڈنڈا سونتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر اس دوران بٹوا کھول کر اس میں رکھی رقم شمار کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ خوشیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر بڑے وحشیانہ انداز میں ڈاکٹر پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ لگتا تھا وہ چرندوں کے ساتھ نہیں بلکہ درندوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اور اسی صحبت سے اس میں درندوں کی چو بو رچ بس گئی ہو۔ پتہ نہیں اچانک اسے ہو کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بشارت کو خوشیہ کی طرف سے ایسے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ دھوکے میں مار کھا گیا۔ خوشیہ نے پہلے اس کے ہاتھوں پر ڈنڈے برسائے۔ جب اس کے ہاتھوں سے بٹوا نہیں چھوٹا تو اس نے ڈاکٹر کے چہرے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ خوشیہ کا یہ عمل اتنا اضطراری اور میکانیکی تھا کہ ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا، اور اپنے چہرے اور سر کو بچانے کی خاطر اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کوشش کے دوران بٹوا اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ خوشیہ نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے بٹوا اٹھایا اور ڈاکٹر کو اس کے حال پر چھوڑ کر کلینک سے فرار ہو گیا۔ جب تک امان اللہ اور عارف ڈاکٹر بشارت کی مدد کو آتے وہ فرش پر گر چکا تھا۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ کسی کو خوشیہ کا تعاقب کرنے کا خیال نہ آیا۔ دونوں کمپاؤنڈرز نے ڈاکٹر کو فرش پر سے اٹھا کر ایک بینچ پر ڈال دیا۔ یہ وہی بینچ تھی جس پر ڈاکٹر بشارت اپنے مریضوں کو لٹا کر چیک کرتا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ جب امان اللہ اور عارف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو امان اللہ میڈیکل سٹور سے شہباز کو بلا لایا۔ وہی شہباز جس کے ایما پر طفیل اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ ڈاکٹر ہوش میں تو تھا لیکن اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ شہباز نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب کو ہسپتال لے جانا چاہیے، معاملہ خاصا سنگین نظر آ رہا ہے۔ ڈسپینسرز کلینک پر ہی ڈاکٹر کی مرہم پٹی کا سوچ رہے تھے، لیکن بشارت کی پیشانی اور ناک سے اس تیزی سے خون بہہ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس صورتحال میں جب شہباز نے ڈاکٹر کو ہسپتال لے جانے کی تجویز پیش کی تو سب نے اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ شہباز ڈاکٹر بشارت کو اپنے ساتھ سول ہسپتال لے گیا۔ عارف نے مجھے اس واقعے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، شہباز ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کا کیا حال ہے۔ امان اللہ نے کہا، میں نے خالی کلینک میں نگاہ دوڑاتے ہوئے دوسرے کمپاؤنڈر کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ میں جب کلینک پر پہنچا تو وہاں 3-4 مریض موجود تھے جنہیں عارف نے جھٹ پٹ فارغ کر دیا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، شہباز کے ساتھ ہی امان اللہ بھی ہسپتال چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سنبھالنا اکیلے شہباز کے بس کی بات نہیں تھی۔ عارف کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم کب تک یہاں بیٹھے انتظار کرتے رہو گے؟ چاہو تو کلینک کو بند کرو، میں سیدھا ہسپتال ہی جا رہا ہوں۔ جناب، شہباز میڈیکل سٹور بھی ابھی تک کھلا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ شہباز کا ملازم بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ویسے بھی کلینک کا وقت ختم ہونے میں ابھی 15-20 منٹ باقی ہیں، میں وقت پر ہی کلینک بند کروں گا۔ تم لوگ عموماً کتنے بجے کلینک بند کر دیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ رات کو 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ اگر مریض موجود ہوں تو دیر بھی ہو جاتی ہے، ویسے 10:30 کے بعد عام طور پر مریض نہیں آتے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان زیادہ تر میڈیکل پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی دوران مریضوں والی پرچیوں کا بھی حساب کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بشارت کلینک کے اوقات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ مذکورہ کلینک دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ کھلتا تھا، صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک۔ ڈاکٹر بشارت کا گھر محلہ بختے والا ہی میں تھا، اس لیے 2 وقت کی آمد و شد میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ امان اللہ کی رہائش باغبان پورہ میں تھی اور عارف ریل بازار میں رہتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سائیکلوں پر کلینک آتے جاتے تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عارف سے پوچھا، کیا ڈاکٹر بشارت کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میں نے متعجب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کا گھر تو چند قدموں کی دوری پر ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا چکر لگایا تھا لیکن وہاں تالا پڑا ہوا ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔
پھر مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے بیوی بچے تو شاہین آباد گئے ہوئے ہیں۔ شاہین آباد بختے والا سے 5-6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے عارف سے پوچھا، وہ لوگ شاہین آباد کیوں گئے ہیں؟ شاہین آباد میں ڈاکٹر صاحب کی سسرال ہے، اس نے جواب دیا۔ بچے اپنی نانوں کے گھر گئے ہیں۔ او، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے عارف سے مزید 2-4 ضروری سوالات کیے اور کانسٹیبل کے ساتھ کلینک سے باہر نکل آیا۔ اس دوران کوچوان تانگے میں موجود رہ کر ہمارا انتظار کرتا رہا تھا۔ ہم تانگے پر سوار ہوئے اور سول ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والا واقعہ بظاہر انتہائی معمولی نوعیت کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر کوئی مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ میری جگہ اگر کوئی اور تھانے دار ہوتا تو اپنے بجائے وہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے اندر اٹھنے والی آواز کو جاننے سے قاصر تھا، مگر اپنے محسوسات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیہ کا رویہ اور رد عمل ذہن کو الجھا دینے والا تھا۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس مویشی فروش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی جیب میں اگر اچھی خاصی رقم موجود تھی تو پھر اس نے ادائیگی سے انکار کیوں کیا؟ ڈاکٹر بشارت نے اس کی پنڈلی میں پورے 6 ٹانکے لگائے تھے۔ وہ ایسے خطرناک زخم پر محض پٹی ہی کیوں کروانا چاہتا تھا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ زخم اسے کیسے لگا تھا؟ پھر زخمی پنڈلی کے ساتھ نہ صرف اس نے سمر سالٹ یعنی قلع بازیوں کا مظاہرہ کیا، بلکہ بآسانی وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ کیوں کر؟ وہ سیاہ بٹوے کو دیکھ کر آپے سے باہر کیوں کر ہو گیا تھا؟ اس نے ڈاکٹر کو زد و کوب کر کے جس بربریت کا عملی ثبوت دیا، اس کے پیچھے اس کی نفسیات کا کون سا پہلو کار فرما تھا؟ اور کیا واقعی وہ کوئی مویشی فروش ہی تھا؟ اس بات کا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کا نام خوشیہ ہی ہو۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے۔ اس وقت تک فضا میں اچھی خاصی خنکی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے تانگے والے کو ایک مرتبہ پھر انتظار کی سولی پر چڑھایا اور کانسٹیبل مراد کے ساتھ ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ جلد ہی ہم ڈاکٹر بشارت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اس وقت ہسپتال کے ایک بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے سے پہلے اس ڈاکٹر سے ملنا ضروری سمجھا جس نے ہسپتال میں اسے اٹینڈ کیا تھا۔ میری یہ کوشش خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر کی زبانی مجھے ڈاکٹر بشارت کی حالت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ خوشیہ کے جنون نے ڈاکٹر کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر بشارت کی پیشانی پر 4 ٹانکے لگانے پڑے۔ ناک کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور خون روکنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ بشارت کی کلائیوں، کوہنیوں اور ہاتھوں پر بھی گومڑ اور نیل کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ سب اس ڈنڈا کاری کا نتیجہ تھا جو خوشیہ کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا۔ وہ چاہے تو گھر جا سکتا ہے، ہم نے ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کا لفظ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فی الوقت ایسا ہی تھا۔ بشارت نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خوشیہ کو ٹریٹ کیا تھا، پھر اسی کی مہربانی سے وہ ڈاکٹر سے مریض میں بدل گیا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ضروری معلومات حاصل کی اور اٹھ کر ڈاکٹر بشارت کے پاس آ گیا۔ امان اللہ ڈسپینسر بھی اس کے بیڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میری آمد کے بارے میں امان اللہ نے ڈاکٹر بشارت کو آگاہ کیا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کا سر اور ناک پٹیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر خاصا ترس بھی آیا۔ چند سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا وہ اس مرحلے سے گزرنے کے قابل تھا۔ میں نے اسے زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، کیا آپ کے بیوی بچوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے شہباز کو شاہین آباد بھیجا ہے، ڈاکٹر بشارت نے بتایا۔ وہ میری فیملی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ مجھے آپ کے کمپاؤنڈر عارف نے خاصی تفصیل سے اس حادثے کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب اور منفرد واقعہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ سچی بات تو یہ ہے، میں خوشیہ کے رویے کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کسی رنجش یا دشمنی کا سراغ لگایا جا سکے۔ ڈاکٹر نے بڑی رسانیت سے جواب دیا، میں نے اس بدبخت کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ علاقے کے کسی اور شخص سے آپ کی کوئی چپکلش وغیرہ تو نہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر کے کسی دشمن نے خوشیہ کو اپنا آلائے کار نہ بنایا ہو، لیکن ڈاکٹر کے جواب نے میرے اس خیال کی نفی کر دی۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں۔ پھر تو خوشیہ کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں، میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔
ایک نارمل انسان سے ایسے جارحانہ رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ نارمل نہیں بلکہ کوئی نفسیاتی مریض تھا، ڈاکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ مجرم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ خطرناک شخص ضرور مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جواب نے مجھے ایک خاص زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خوشیہ کی طرف سے میرا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں بھی اس کے حوالے سے خاصے منفی انداز میں سوچنے پر مجبور تھا۔ میں نے ڈاکٹر بشارت سے پوچھا، کیا خوشیہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پنڈلی پر زخم کیسے آیا تھا؟ میں جب بھی کسی غیر معمولی زخم والے شخص کو ٹریٹ کرتا ہوں تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے اپنی تسلی ضرور کر لیتا ہوں، ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میں نے خوشیہ سے بھی اس سلسلے میں چند سوالات کیے تھے، جن کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ مجھے مطمئن کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اب میں دوسرے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بشارت بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا تو میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے شک ہے خوشیہ کی ٹانگ کسی مجرمانہ کارروائی کے نتیجے میں زخمی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ خوشیہ نے آپ کو کیا وجہ بتائی تھی؟ اس نے بتایا تھا وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں دیگر بلڈنگ میٹیریل کے علاوہ بہت سارا سریا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس سریے کے ڈھیر میں ایک سریا بڑے خطرناک انداز میں باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کی نظر نہیں پڑی اور وہ سریا اس کی پنڈلی کو زخمی کر گیا۔ بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے عموماً ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اگر خوشیہ واقعی کوئی مجرم تھا تو اس نے اپنے زخم کی مناسبت سے بڑا معقول جواز پیش کیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر کو بھی اس کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر بشارت سے استفسار کیا، آپ نے خوشیہ کی ٹانگ کے زخم کو سی کر مرہم پٹی کر دی تھی؟ 6 ٹانکیں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی اس نے نہ صرف یہ کہ الٹی کلابازیوں کا مظاہرہ کیا بلکہ موقع ملتے ہی وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ اس کی یہ کارکردگی زخمی حالت سے میل نہیں کھاتی۔ آپ نے بالکل درست کہا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بولا، اس کی اس حرکت پر میں تو خود بھی حیران ہوں۔ میں نے اس کی پنڈلی کے 5 انچ لمبے اور آدھے انچ گہرے زخم پر پورے 6 ٹانکے لگائے تھے اور میں توقع کر رہا تھا کہ وہ لنگڑا کر بھی بمشکل چل سکے گا، لیکن اس نے میرے کلینک پر ایسی اچھل کود مچائی کہ عقل دنگ ہے۔ جب میں نے اس کے زخم کا معائنہ کر کے ٹانکے لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں ٹانکوں کے چکر میں نہ پڑوں اور محض پٹی کر دوں۔ میں نے اسے زخم کی خطرناکی سے آگاہ کیا تو اس نے کہا تھا، میں بہت سخت جان ہوں، لوٹ پوٹ کر خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے جب اس نے کلا بازیاں لگائیں تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ سخت جانی اور کیا ہوتی ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے سوالیہ جملے پر بات ختم کی تو میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، میں خوشیہ کو جلد ہی حراست میں لے لوں گا۔ جب وہ میرے قابو آئے گا تو اس کی سخت جانی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پورا حساب لیا جائے گا۔ میں نے لفظ ٹیسٹ پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ چند لمحات تک وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جب اس کے بٹوے میں ایک موٹی رقم موجود تھی تو پھر اس نے بل کی ادائیگی میں اتنی ہیل و حجت کیوں کی؟ میں بہت سے مستحق مریضوں کا مفت علاج کر دیتا ہوں۔ اگر میں اس بدبخت سے پیسے نہ لیتا تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن پتہ نہیں اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ جیب میں اچھی خاصی رقم موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ وہ بہت غریب ہے، علاج کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نکتہ اس وقت آپ کی اور میری سمجھ میں آئے گا جب وہ نامراد میرے ہتھے چڑھے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو تو اس کے بٹوے میں جھانکنے کا موقع ملا تھا، کتنی رقم چھپا رکھی تھی اس نے اپنے بٹوے میں؟ اس نے مجھے رقم گننے کی مہلت کہاں دی تھی؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں، اچانک اس پر کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ اس نے بے دریغ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بہرحال میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2000 روپے تو ہوں گے اس کے بٹوے میں۔ 2000؟ میں نے حیرت بھری آواز میں دہرایا، یہ تو اچھی خاصی رقم ہے۔ اس زمانے میں 2000 ایک خطیر رقم شمار ہوتی تھی۔ میں اپنی ان کہانیوں میں اس زمانے میں اور اس زمانے کا تقابلی جائزہ کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں۔ آج کل کے حساب سے وہ رقم کسی طور پر بھی لاکھوں روپے سے کم حیثیت نہیں رکھتی تھی۔
مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ڈاکٹر بشارت نے کہا، اس نے ایک اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ آج ہی مویشی منڈی میں پہنچا تھا اور ابھی تک اس نے ایک بھی جانور فروخت نہیں کیا تھا، لیکن بٹوے والی رقم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی دنوں سے منڈی میں موجود ہے اور اچھا خاصا کاروبار کر چکا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کا اندازہ کافی حد تک درست نظر آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو۔ مثلاً اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں بہت جلد خوشیہ کی اصلیت معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، اگر وہ واقعی خوشیہ ہے تو؟ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھ گیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس نے اپنا نام غلط بتایا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے جھوٹے ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ میں عارف سے خوشیہ کے حلیے، قد کاٹ، جسمانی ساخت اور رنگت وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً معلوم کر چکا تھا۔ یہی سوالات میں نے باری باری امان اللہ اور ڈاکٹر بشارت سے بھی کیے اور ان کے جوابات کو ذہن نشین کر لیا۔ اس طرح خوشیہ یا جو کوئی بھی وہ تھا، اس کا سراپا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ رخصت سے پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا شہباز واپس آپ کے پاس آئے گا؟ اس نے کہا تو یہی تھا کہ میری فیملی کو گھر پہنچانے کے بعد وہ سیدھا ہسپتال پہنچے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا، یہاں والوں نے تو مجھے چھٹی دے دی ہے، شہباز آ جائے تو میں جانے کا پروگرام بناتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر پہنچانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں، میں نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے پاس سالم تانگا ہے، ہم آپ کو گھر چھوڑنے کے بعد تھانے چلے جائیں گے۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے پہلے ہی میری خاطر کافی تکلیف کی ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کہا۔ اگر آپ پولیس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے، ورنہ میری پیشکش تو موجود ہے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم محلہ بختے والا میں جب اس کے گھر پہنچے تو اس وقت شہباز بھی اس کے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا۔ میں نے شہباز اور کانسٹیبل کی مدد سے ڈاکٹر بشارت کو گھر کے اندر پہنچایا اور تھانے آنے کے لیے تانگے کی طرف بڑھ گیا۔ شہباز بھی میرے ساتھ تانگے تک آیا، وہ مجھ سے کافی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، شہباز، کیا تم خوشیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، کچھ خاص نہیں، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اور اس کے ڈسپینسر کو جو معلوم ہے اس سے زیادہ نہیں۔ شہباز ایک دراز قامت اور دبلا پتلا نوجوان تھا، اعضاء سے چستی جھلکتی تھی۔ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی یہیں کہیں قریب ہی رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں تھانے والے بازار میں رہتا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ خوشیہ اور ڈاکٹر کو پیش آنے والے واقعے کے محرکات سے واقف نہیں، لہٰذا آدھی رات کو اس سے سوال و جواب کر کے وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا، تم کل صبح تھانے آ جاؤ، پھر ہم وہیں پر ساری باتیں کر لیں گے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو شبینہ ڈیوٹی والا اے ایس آئی میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ اے ایس آئی مزمل کو میں نے 2 ماہ پہلے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے ایک مجرم سے 20 روپے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جب اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو پہلے تو وہ خود کو بچانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا تو میں اس کی شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا، تو اس نے رشوت والی بات قبول کر لی۔ اس کی درخواست پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اسی واقعے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے جب تمہیں معاف کر دیا تو پھر ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سے آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ اس سے آپ کی خفگی کا پتہ چلتا ہے۔ تم خواہ منفی انداز میں سوچ رہے ہو، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ کسی اہم محاذ پر تم سے کام لینے کا موقع نہیں آیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا تھا اور اے ایس آئی کے حوالے سے بالکل نارمل انداز میں تھانے داری کر رہا تھا۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے شکوہ جاری رکھا، ملک صاحب، آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ ڈاکٹر بشارت والے واقعے میں آپ مجھے بھی تو ہسپتال بھیج سکتے تھے۔ لگتا ہے آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو یہ تمہارے دماغ کی ٹیڑھ ہے، میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک ڈاکٹر بشارت والے واقعے کا تعلق ہے تو تم اس سے الگ نہیں ہو۔ میں اپنا کام کر کے آ گیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔
मवेशी मंडी जाने के लिए तैयार हो जाओ। मवेशी मंडी? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, मवेशी मंडी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें एक खतरनाक आदमी का सुराग लगाना है। उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। खतरनाक आदमी? वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। इंतहाई खतरनाक और जनूनी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मैं उस शख्स का जिक्र कर रहा हूं जिसकी बाएं टांग की पिंडली में 6 टांके लगे हैं और जिसने डॉक्टर बशारत को शदीद जख्मी करके सिविल अस्पताल पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। खुशिया उसका नाम है। वो कुर्बानी के लिए माल मवेशी फरोख्त करने उधर मवेशी मंडी में आया हुआ है। एएसआई मुजम्मल की आंखें हैरत से फैल गईं। बोला, अच्छा, आप उस बंदे की बात कर रहे हैं? तुम्हें डॉक्टर बशारत वाले मामले को हैंडल करने का शौक था ना? मैंने मायनी खेज अंदाज में पूछा। उसने असबात में गर्दन हिलाई और बोला, जी हाँ, जी हाँ। मैंने उसे खुशिया के बारे में तमाम तर तफसील से आगाह किया और कहा, तुम अभी रवाना हो जाओ। शबीना ड्यूटी समझकर ये काम भी निपटा ही दो। ठीक है जनाब, मैं जाता हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, ये बात तो समझ गए हो ना, तुम्हें करना क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोला। आपने खुशिया का हुलिया अच्छी तरह मुझे ज़हन नशीन करवा दिया है। मैं उसको तलाश करके अपने साथ थाने ले आऊंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इस तरह तुम्हारी कारकर्दगी का इम्तहान भी हो जाएगा। और हाँ, मैं लम्हा भर के लिए रुका, फिर बात बढ़ाई। मैं यहाँ से उठने के बाद अपने क्वार्टर पर चला जाऊंगा। तुमसे सुबह ही बात होगी। अगर तुम खुशिया को पकड़कर थाने लाने में कामयाब हो जाओ तो उसे हिफाजत से हवालात में रखना। किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। मैं पहले उसका इंटरव्यू करूंगा, उसके बाद ही उसके बारे में कोई फैसला करेंगे। ठीक है मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। एएसआई के रुखसत होने के बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। उस रात नॉर्मल नींद तो खराब हो चुकी थी, लिहाजा काफी देर बाद आंख लगी और इस दौरान मैं बिस्तर पर लेटा डॉक्टर बशारत और खुशिया के बारे में सोचता रहा। डॉक्टर बशारत के साथ जो वाकया पेश आया उसे एक अफसोसनाक हादसे का नाम दिया जा सकता था, लेकिन खुशिया के रवैये में जितने घुमाव फिराव और उलझने थीं उन्हें समझना आसान नजर नहीं आता था। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी और मुझे उसी गड़बड़ तक पहुंचना था। और खुशिया हाथ लग जाता तो यह रसाई बहुत आसान हो जाती। अब देखना यह था कि एएसआई कौन सा तीर मार कर आता है। वो गया तो बड़े जोशो खरोश से था। अगली सुबह बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। मैं रात को खासी देर से सोया था, इसलिए निस्बतन ताखीर से आंख खुली। मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो वहां ताज़ा तरीन मसाइल मेरे मुंतजिर थे। मैंने एएसआई मुजम्मिल को अपने कमरे में बुला लिया ताकि गुज़िश्ता रात की रिपोर्ट ले सकूं। थोड़ी देर के बाद जब मुजम्मिल मेरे पास आया तो मैंने पूछा, क्या तुम खुशिया को पकड़ लाए हो? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, नहीं मलिक साहब, वो तो हाथ नहीं आया, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना मुझे गवारा नहीं था, इसलिए झूरे को पकड़ लाया हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और इस्तफसार किया, ये झूरा कौन है? बकर वालों का सरदार, एएसआई ने जवाब दिया। वो हवालात में बंद है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अभी हाजिर करता हूँ। भेड़, बकरियां और दीगर मवेशी चराने और उनकी खरीदो फरोख्त करने वालों को गांव देहात में अमूमन बकरवाल कहा जाता है। एएसआई का इशारा मवेशी मंडी में मौजूद जानवरों के मालिकान के सरदार की तरफ था। मैं फौरन उसकी बात की तय में पहुंच गया और पूछा, मुजम्मिल, मैंने तुम्हें खुशिया की गिरफ्तारी के लिए उधर भेजा था, तुम बकर वालों के सरदार झूरे को क्यों पकड़ लाए हो? जनाब, मैंने पूरे 2 घंटे मवेशी मंडी में गुजारे हैं, उसने वजाहत करते हुए कहा। आपने देखा होगा, बड़े मैदान में इन लोगों ने मवेशियों के साथ ही डेरे डाल रखे हैं। एक तरफ कतार से उनकी झोंपड़ियां लगी हुई हैं, वो दर्जन भर अफराद एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये झूरा उन सब का लीडर है। मैंने एक एक शख्स से खुशिया के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इस नाम के बकरवाल से वाकिफ नहीं। सिर्फ एक बकरवाल ने उस हुलिये के शख्स को मवेशी मंडी में देखा था। खुशिया को देखने वाले उस बकरवाल का नाम सफदर है। मैंने उसका तफसीली इंटरव्यू किया है। वो मुतजाद बातें करता है। कभी यूं लगता है सफदर ने अच्छी तरह खुशिया को देखा होगा, और कभी ऐसा महसूस होता है कि उसे महज शक है कि खुशिया के हुलिये का कोई शख्स उसने मवेशी मंडी में देखा है। मुझे खदशा है कि वो दानिस्ता दरोग गोई से काम ले रहा है और तुम किसी सफदर के बजाय बकर वालों के सरदार झूरे को अपने साथ ले आए। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, ना सिर्फ साथ लाए बल्कि उसे हवालात में भी बंद कर दिया है।
وہ احتجاجی لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ میری پوری بات تو سن لیں جناب۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، میں تو صفدر ہی کو اپنے ساتھ تھانے لانے والا تھا، لیکن یہ جھورا بیچ میں آ گیا۔ دراصل صفدر جھورے کا بیٹا ہے۔ جھورے نے کہا، تم مجھے اپنے تھانے دار کے پاس لے چلو، وہ جو بھی پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ تم نے جس خوشیہ کا ذکر کیا ہے اسے میں بھی اس حد تک جانتا ہوں جتنا کہ صفدر۔ صفدر ہی نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے بچے کو خام خواہ خوار نہ کرو۔ اگر تھانے دار صاحب ضرورت محسوس کریں گے تو صفدر صبح بھی تھانے آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں صفدر کے باپ جھورے کو پکڑ لایا ہوں۔ آپ اس سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ اسے حوالات میں ضرور رکھا گیا ہے، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، جھورے کے بیٹے صفدر کی عمر کیا ہوگی؟ مجھے تو وہ 25 کے قریب لگا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، 25 سال کے نوجوان کو وہ بچہ کہہ رہا ہے؟ میرا اشارہ جھورے کی طرف تھا۔ خیر، میں جھورے کو بعد میں اپنے پاس بلاتا ہوں، پہلے ان کی سن لوں جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں جب تھانے آیا تھا تو میں نے برآمدے میں ایک مرد اور ایک عورت کو پریشان حال بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے ہی فریادیوں جیسے تھے، پتہ نہیں بیچارے کس مصیبت میں گرفتار ہو کر تھانے پہنچے تھے۔ اے ایس آئی میرا اشارہ سمجھ گیا اور کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ان دونوں کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ گئے اور باری باری اضطراری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، تم بتاؤ۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، ہاں بتائیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام ارشاد احمد ہے، مرد نے کمزور سی آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور یہ میری بیوی نصرت بی بی ہے۔ ہم سخت پریشان ہیں تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے کرتے وہ اچھا خاصا روحانسا ہو گیا۔ ارشاد احمد کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ شیو بناتا تھا، تاہم سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ چھریرے بدن کا مالک ایک خوش شکل بڈھا تھا۔ اس کی بیوی نصرت بی بی قدرے بھاری جثے کی مالک ایک سانولی عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب لگایا۔ میں چند لمحات تک گہری نظر سے ان دونوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر بڑی رسان سے کہا، پریشانی تو تمہارے بشروں پر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس پریشانی کا سبب پوچھا ہے۔ نصرت گلوگیر آواز میں بولی، ہم شاہدہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہماری اکلوتی بیٹی ہے تھانے دار صاحب، ارشاد نے جواب دیا۔ شاہدہ کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی یہ حالت ہے؟ میں نے کریدا۔ وہ کل رات سے غائب ہے، نصرت نے بھیگے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میں چونک اٹھا، غائب ہے مطلب کیا؟ میرے اس سوال کے جواب میں ان دونوں نے باری باری مجھے جو قصہ سنایا میں مختصر آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے مطابق ان کی اکلوتی بیٹی شاہدہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کل شام سے پہلے مویشی منڈی کی طرف گئی تھی۔ شام تک سہیلیاں تو واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئیں، لیکن شاہدہ ابھی تک غائب تھی۔ بوڑھے والدین کے بس میں جو کچھ تھا وہ اسے بروئے کار لاتے ہوئے رات گئے تک شاہدہ کو تلاش کرتے رہے، مگر اس سلسلے میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ انتہائی آزردہ اور دل گرفتہ ہو گئے۔ باقی رات انہوں نے اپنی بیٹی کے انتظار میں جاگ کر گزار دی۔ صبح کسی سمجھدار نے انہیں تھانے میں شاہدہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی پوری بپتا توجہ سے سنی اور پوچھا، آپ لوگوں نے شاہدہ کی ان سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی ہے جن کے ہمراہ وہ مویشی منڈی کی طرف گئی تھی؟ سب سے پوچھ چکے ہیں باری باری، ارشاد نے جواب دیا، لیکن شاہدہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ تینوں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں۔ پھر اس نے مذکورہ تینوں سہیلیوں کے نام بتائے۔ میں نے کہا، شاہدہ کی سہیلیاں شمیم، خالدہ اور تنویر اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ ان کا کہنا ہے شاہدہ اپنی گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ اگر وہ گھر نہیں پہنچی تو یہ حیرت کی بات ہے، نصرت نے بتایا۔ وہ تینوں بھی شاہدہ کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہاری گلی میں نہیں رہتی؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہمارے ہی محلے کی رہنے والی ہیں، لیکن دوسری گلیوں میں ان کے گھر ہیں۔ پھر وہ شمیم، تنویر اور خالدہ کے گھروں کا محل وقوع بتانے لگی۔ میں نے اہم نکات کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ تنویر مشتاق کی، خالدہ نواز کی اور شمیم یعقوب کی بیٹی تھی، اور یہ تمام افراد محلہ نور پورہ میں رہتے تھے۔ شاہدہ کی ان تینوں سہیلیوں میں صرف خالدہ شادی شدہ تھی اور ان دنوں اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔
اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے، تاہم ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ اور شاہدہ کا گھر پچھواڑے سے آپس میں ملا ہوا تھا۔ چھتوں کے اس ملاپ نے بالائے چھت ان دونوں سہیلیوں کو ایک دوسرے کے گھر میں آمد و شد کو خاصا آسان بنا دیا تھا۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا، اس کا گھر موسیٰ کالونی میں واقع تھا۔ رجب علی کی ریل بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ میں نے ارشاد احمد سے پوچھا، تمہاری بیٹی شاہدہ کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 22 سال کی ہو چکی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ کہیں بات وغیرہ چل رہی ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی سلسلہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا۔ ارشاد احمد کے بجائے اس کی بیوی نصرت نے جواب دیا۔ حالانکہ 3 4 گھروں سے شاہدہ کے رشتے آئے ہیں، لیکن ارشاد نے صاف انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو شاہدہ بچی ہے۔ ارشاد بولا، ہاں مجھے تو وہ بچی ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی، پتہ نہیں میری شاہدہ کہاں چلی گئی۔ بات ختم کرتے ہی وہ ہاتھوں کی پشت سے نم ہو جانے والے آنکھوں کے گوشوں کو صاف کرنے لگا۔ جو والدین اکلوتی اولاد رکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں والے۔ وہ بیٹی کی شادی میں دانستہ تاخیری حربے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ وہ تنہائی کے ڈر سے دہل جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ بعض تو ایسے والدین کچھ اس قسم کی سیاست لڑاتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کوئی ایسا لڑکا تلاش کر لیتے ہیں جسے گھر دامادی میں کوئی مشکل پیش آنے کا امکان نہ ہو۔ ایسے با اختیار اکیلے لڑکے کو وہ اپنی فرزندی میں لے کر اپنے ہی گھر میں بسا لیتے ہیں۔ اس طرح بیٹی ان کا گوشہ جگر ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ غلط ہے یا صحیح، اگر باہمی رضامندی سے ایسا کر لیا جائے تو خوشگوار نتائج لا سکتا ہے۔ ارشاد قدرے سنبھلا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا شاہدہ پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوئی ہے؟ گمشدہ شخص کے بارے میں ہر قسم کا سوال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے نفی میں جواب دیا، ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا جناب۔ تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ تمہارے رشتہ دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، خیالی، تھیڑی، سانسی، قلعہ دیدار سنگھ، وزیر آباد اور پنڈی بھٹیاں میں ہمارے رشتہ دار بستے ہیں۔ ان تمام جگہوں میں تھیڑی، سانسی اور خیالی نور پورہ کے قریب تھے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، شاہدہ کہیں کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں چلی گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ ایسے چپ چپاتے وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے شاہدہ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت بی بی، اب میں تم سے ایک نازک سا سوال پوچھتا ہوں۔ یہ تم لوگوں کا انتہائی ذاتی پہلو ہے، لیکن اطمینان رکھو، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ میں یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں، آپ دونوں اسے میرے فرائض کا تقاضا سمجھ لیں۔ آپ پوچھیں جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نصرت بی بی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، کیا شاہدہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں۔ اور کوئی لڑکا اسے چاہتا ہو؟ میں نے کریج جاری رکھی۔ ارشاد احمد نے کہا، تھانے دار صاحب، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاہدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں جتنے ممکنہ ضروری سوالات تھے وہ میں نے ان دونوں سے پوچھ لیے، لیکن اس کے جواب میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آ سکا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی بیٹی شاہدہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، ارشاد نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چند لمحات کے لیے کہا، پہلے نمبر پر تو آپ اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں چلی گئی۔ اس کے بعد، اس کی امید تو نہیں سرکار، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، آپ کا حکم ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اسے حکم ہی سمجھ لو، میں نے اس کی سوچ کے مطابق کہا۔ اس کے بعد دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ شاہدہ اپنی جن 3 سہیلیوں کے ہمراہ کل سپہر مویشی منڈی کی طرف گئی تھی ان کے بیانات کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ان سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو شاہدہ کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکے۔ جیسے بھی ہو تم ان تینوں کو تھانے تک لاؤ گے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ کام میں کر لوں گا، لیکن وہ اکیلی تو تھانے نہیں آئیں گی، ان کے ورثاء بھی ساتھ آنا چاہیں گے۔ آنے دو، جو بھی ساتھ آنا چاہے اسے روکو مت۔ میں نے تہکمانہ انداز میں کہا، تم ان سے اور ان کے لواحقین سے بات کر کے دیکھو۔ اگر وہ لوگ شرافت سے تعاون پر تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے،
اور بالفرض محال وہ کوئی پس و پیش کریں تو مجھے آ کر بتانا۔ میں اس کام کی تکمیل کے لیے تمہارے ساتھ اپنے عملے کے کچھ افراد بھیج دوں گا۔ تمہیں کسی بھی حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تقلید میں نصرت بی بی نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے پہلے ارشاد احمد سے پوچھ لیا، ارشاد تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے ایک سینما کا نام لیا اور بتایا، جناب میں اس سینما میں بکنگ کلرک ہوں۔ بکنگ کلرک سے اس کی مراد وہ شخص تھا جو سوراخ دار کھڑکی کے عقب میں ایک اونچی کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر شائقین فلم کو ٹکٹ دیتا ہے۔ ارشاد نے جس سینما کا نام لیا وہ ایک خاص اعتبار سے بڑی خراب شہرت رکھتا تھا، مگر شائقین فلم کا ایک مخصوص طبقہ بلیک مارکیٹ میں ٹکٹ خرید کر بھی اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کر لیتا تھا۔ مذکورہ سینما سبزی منڈی کے عین سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع تھا۔ اس سینما کے پہلو میں وہ وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جہاں مویشی منڈی لگی ہوئی تھی۔ محلہ نور پورہ سینما کے عقب میں واقع تھا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے دروازے پر پہنچے، لیکن باہر نکلنے کے بجائے وہ رک گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان سرگوشیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی خاص بات پر خفیہ تبادلہ خیالات کر رہے ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا۔ ارشاد نے مڑ کر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں شاہدہ کی گمشدگی سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نصرت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں۔ میں نے کہا، ارشاد تمہاری بیوی مجھے خاصی سمجھدار لگتی ہے۔ میرے اس توصیفی جملے نے نصرت پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ارشاد جس بات کو معمولی اور چھوٹی سمجھ رہا ہے، میرے نزدیک وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بی بی۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ کرو اور وہ اہم بات مجھے بتا ہی دو۔ نصرت کے بولنے سے پہلے ارشاد احمد گویا ہوا، جناب عالی، میرے پاس کمیٹی ڈلتی رہتی ہے اور ہر وقت گھر میں ایک خاص رقم موجود رہتی ہے۔ وہ رقم بھی اپنی جگہ سے غائب ہے۔ رقم کا ذکر سنتے ہی میں چونک اٹھا، فوراً پوچھا، تمہارے گھر میں کتنی رقم رکھی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے وہ کم از کم 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1200 ہوں گے، ارشاد نے بتایا۔ نصرت نے کہا، تھانے دار صاحب یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں۔ وہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ رقم بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ شاہدہ کی گمشدگی کے ساتھ ہی وہ رقم غائب ہوئی تھی، لہٰذا سوچا جا سکتا تھا کہ وہ رقم اپنی مرضی سے شاہدہ لے گئی ہوگی۔ اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ارشاد احمد سے استفسار کیا، تم کمیٹی کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو گھر میں کہاں رکھتے تھے؟ کپڑوں والے بڑے صندوق کی پاکٹ میں، اس نے بتایا۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی؟ ہم تینوں ہی اس بات سے واقف تھے، یعنی تم، نصرت اور شاہدہ؟ جی ہاں جناب۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی کمیٹی والی رقم یوں غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارشاد نے جواب دیا، نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ تم نے یا نصرت نے تو وہ رقم نہیں لی نا؟ نہیں جناب، وہ بیک زبان بولے۔ اس کا مطلب ہے شاہدہ ہی وہ رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بے حد الجھا ہوا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بہت جلد سب پتہ چل جائے گا۔ وہ بیک وقت سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے تسلی تشفی دے کر انہیں تھانے سے روانہ کر دیا۔ جھورے کا اصل نام منظور احمد تھا، لیکن جھورا بچپن سے اب تک اتنے تواتر کے ساتھ بولا جا رہا تھا کہ منظور احمد سے کوئی واقف نہیں رہا تھا۔ جھورا کنگ سائز جثے کا مالک ایک ہیوی ڈیوٹی بکروال تھا اور اسے بکروالوں کے اس گروہ کا سردار ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ جھورے نے 8-20 اسٹائل کی خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جھورے کے فقید المثال جثے اور اس کی مونچھوں کے درمیان صحت اور تندرستی کا ٹائٹل مقابلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جھورے کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ اے ایس آئی مزمل بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ میری نگاہ جھورے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بینچ کی جانب مڑتے ہوئے بولا، جناب میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ کمزور اور ناتواں سرکاری کرسی میرا بوجھ اٹھاتے ہوئے چیں بول جائے گی، لہٰذا بیٹھنے کے لیے بینچ ہی مناسب ہے۔ جھورے کی بات میں بھی اتنا ہی وزن تھا جتنا بات اس کے وزن میں تھی۔ میں نے بینچ پر بیٹھنے والے فیصلے کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہوتا تو یقین نہ آتا
کہ 3 من سے زیادہ کی وہ لاش اتنی مستدی سے چلتی کیسے ہوگی؟ اس کے وزن، جسامت اور مستدی میں حیرت انگیز توازن پایا جاتا تھا۔ جب وہ مذکورہ بینچ پر براجمان ہو چکا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جھورے، تم نے میرے تھانے کی حوالات میں جو آدھی رات گزاری ہے اس میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ آپ اور آپ کا تھانہ دونوں بڑے نرالے اور عجیب ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ لگتا ہے یہاں کا باوا آدم ہی کوئی دوسرا ہے۔ اس کے انداز نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ گزشتہ رات حوالات میں اس کے ساتھ عملے نے کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ اس حوالے سے میں نے جب اسے ٹٹولا تو پتا چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ محض اس وجہ سے مجھ سے اور میرے تھانے سے شاکی تھا کہ تعاون کے باوجود ہم نے اسے حوالات میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس کا موقف سمجھنے کے بعد بڑے بھرپور انداز میں تسلی دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جھورے، تم خود کو کوئی الزامی حوالاتی نہ سمجھو، تم ایک طرح سے سرکاری مہمان ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بیزاری سے بولا، ایک ہی بات ہے۔ میں نے پوچھا، تم خشیہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر سچی بات بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تم سچ کہو، یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، خوشیہ میرے ایک دوست کا نام ہے جو ادھر نہر کی دوسری طرف موزہ تھیڑی سانسی میں رہتا ہے۔ وہ پانی والے مٹکے، گھڑے اور مٹی کی ہانڈیاں بناتا ہے۔ اس کے جواب نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، میں اس خوشیہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کل تمہاری مویشی منڈی میں دیکھا گیا تھا۔ تم نے اور تمہارے بیٹے صفدر نے اسے دیکھا تھا، بلکہ صفدر ہی نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ میرے اے ایس آئی نے تمہیں اس کے حلیے سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، آپ لوگ جس بندے کو تلاش کر رہے ہیں وہ مجھے بھی مطلوب ہے۔ آپ کے اے ایس آئی صاحب نے بتایا ہے کہ اس بندے نے کسی ڈاکٹر کو شدید زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی تلاش ہے۔ حلیے کے اعتبار سے میں بھی اسی بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس نے مجھے اپنا نام اکرام اللہ بتایا تھا۔ اس نے ایک مختصر سے سوال کا گھما پھرا کر طویل جواب دیا، تو میں نے پوچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تمہیں اپنا نام اکرام اللہ بتایا تھا اور ہمیں خوشیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ہی بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ خطرناک بندہ جو نام بدلنے کے معاملے میں جتنا تیز ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز وہ تیور بدلنے میں ہے۔ تمہیں اس لیے تھانے لایا گیا ہے کہ خوشیہ نامی اس شخص نے تم سے تعلق ظاہر کیا تھا۔ تمہارا حوالہ دیے بغیر اس نے ڈاکٹر بشارت کو بتایا تھا کہ وہ مویشی منڈی میں قربانی کے جانور فروخت کرنے آیا ہوا ہے اور تم اس گروہ کے سردار ہو جو آج کل ادھر مویشی منڈی میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے سے تو تم واقف ہو ہی گئے ہوگے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، یہ واقعہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا ہے۔ میں نے معتدل انداز میں پوچھا، تم خوشیہ یا اکرام اللہ کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ وہ مجھے اچھا خاصا نقصان پہنچا کر غائب ہو گیا ہے، جھورے نے تلخ لہجے میں بتایا۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا، فوراً پوچھا، اس نے تمہیں کس سلسلے میں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ تو تم ایک بالکل نئی بات بتا رہے ہو۔ ڈاکٹر بشارت تو صرف زخمی ہوا ہے، 2 4 دن میں بھلا چنگا ہو جائے گا، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا۔ لیکن وہ نامراد مجھے جو ہاتھ دکھا گیا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پھر میرے استفسار پر جھورے نے خوشیہ کی پول پٹیاں کھول دیں۔ اس نے بتایا کہ خوشیہ کل دن میں اس کے پاس آیا تھا، مسکین سی صورت بنا کر اپنا نام اکرام اللہ بتاتے ہوئے خود کو بے روزگار ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تھیڑی سانسی میں رہنے والے جھورے کے دوست خوشیہ کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ خوشیہ نے اسے جھورے کے پاس بھیجا ہے اور یقین دلایا کہ جھورا اس کے رزق روزگار کا کوئی بندوبست کر دے گا۔ جھورے کو اس کی بیکاری اور بے روزگاری کا سن کر ترس آ گیا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ خوشیہ یعنی اکرام اللہ کے لیے کیا کرے۔ چنانچہ اس نے اسے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے مویشیوں کی فروخت میں لگا لیا۔ سپہر تک وہ بڑی دل جمعی سے کام کرتا رہا اور اس نے اپنی چرب زبانی کا استعمال کر کے کئی چھوٹے بڑے جانور نکال دیے۔ شروع میں 1 2 جانوروں کی فروخت کے بعد فوراً اس نے رقم جھورے کے حوالے کر دی۔ جھورے نے اسے محنت اور لگن سے کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اسے کہا کہ وہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے پاس ہی رکھے، رات کو ایک ساتھ حساب کر لیں گے۔ اس نے جھورے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ جھورا اس کی طرف سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا اطمینان اچانک اس وقت کافور ہو گیا جب شام کے وقت اسے پتا چلا کہ خوشیہ منڈی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ صفدر نے خوشیہ کو اپنے باپ سے ملوایا تھا،
جھورے نے اسی کو خوشیا کی تلاش پر مامور کر دیا، لیکن خوشیا منڈی میں کہیں دکھائی دیا اور نہ ہی منڈی سے باہر کہیں۔ جب اس کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ یہ تھی خوشیا کی کل کہانی۔ میں نے جھورے سے پوچھا، خوشیا یعنی اکرام اللہ تمہیں کتنی رقم کی ڈز دے گیا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق جانوروں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 800 روپے اس کے پاس تھے، جھورے نے بتایا۔ وہ میرا ہاتھ بتا رہا تھا، ہاتھ دکھا کر چلا گیا۔ آخری جملہ اس نے بڑے کڑوے انداز میں ادا کیا تو میں ایک مرتبہ پھر چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب اس جملے میں رقم کی مالیت تھی۔ جھورے کے مطابق وہ اس کے 800 روپے مار کر غائب ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر بشارت نے کلینک پر اس کے بٹوے میں کم و بیش 2000 روپے کے کرنسی نوٹ رکھے دیکھے تھے۔ اس حساب سے میرا دھیان فوراً ارشاد احمد کی کمیٹی کی طرف چلا گیا۔ اس کے گھر میں رکھی ہوئی کمیٹی کی رقم بھی شاہدہ کے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی، جو 1200 روپیوں پر مشتمل تھی۔ اگر خوشیا اور شاہدہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملا دیا جاتا تو خوشیا کے بٹوے میں نظر آنے والی 2000 کی رقم کا جواز سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اسی تناظر میں میرے ذہن میں یہ خطرناک سوال اٹھا، کہیں خوشیا ہی نے تو شاہدہ کو غائب نہیں کر دیا؟ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر یہ دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ میں نے جھورے کو سرے دست شاہدہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور پوچھا، کیا تم نے اپنی تھیڑی سانسی والے دوست خوشیا سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ تمہارے بقول اکرام اللہ نے تمہارے اسی دوست کے حوالے سے تمہارے پاس نوکری حاصل کی تھی۔ ابھی تک تو خوشیا سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا، جھورے نے مایوسی سے بتایا۔ سوچا تھا کہ صبح کسی بندے کو تھیڑی سانسی کی طرف دوڑاؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج کی صبح آپ کے تھانے کی حوالات میں نمودار ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شکایتی نظر سے اے ایس آئی مزمل کی طرف دیکھا۔ جھورے کو حوالات میں بند کرنے کا سہرا اس کے سر بنتا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کر کے جھورے کے بارے میں اطمینان کر لیا کہ وہ شاہدہ کے غیاب یا ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو خوشیا یعنی اکرام اللہ کے ہاتھوں خود چوٹ کھائے بیٹھا تھا۔ میں نے اب تک کی بات چیت میں جھورے کو ایک معقول اور قابل اعتماد کاروباری شخص پایا، لہٰذا اس سے ذرا کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے اچھے اور مفید تعاون کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں جھورے کو شاہدہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، حالات و واقعات تو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاہدہ کے اغوا میں کسی نہ کسی حوالے سے اکرام اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے شاہدہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو۔ اس نے ایک نکتے کی بات کی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات شاہدہ کی بازیابی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا کسی نے زبردستی اسے اغوا کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں اکرام اللہ سے اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے۔ تم اس کی گرفتاری کے لیے مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہو؟ جناب، میں تو آپ کی قید میں بیٹھا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایک مجبور اور بے بس قیدی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں نے اس کے لہجے کی کاٹ کو سمجھتے ہوئے کہا، تم خود کو اسی لمحے سے آزاد سمجھو۔ میں تمہیں اے ایس آئی کے ساتھ تھیڑی سانسی بھیج رہا ہوں۔ تم اپنے دوست خوشیا کے تعاون سے اس کمبخت اکرام اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ پھر میں نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ نامراد جہاں بھی ہو اور جس بھی حالت میں نظر آئے، اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اگر شاہدہ بھی ہاتھ لگ جائے تو یہ ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوگی۔ پھر میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اس کا نام خوشیا ہے یا اکرام اللہ اور یا پھر کچھ اور۔ جھورے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن کہیں بھی روانہ کرنے سے پہلے آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مویشی منڈی جانے کی مہلت ضرور دیں۔ میں اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، تمہیں اس کا موقع دیا جائے گا، میں نے جلدی سے کہا، پھر اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مزمل، تم 10-15 منٹ میں تھیڑی سانسی جانے کی تیاری کر لو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور کام نکال لیا ہے۔ اب تو تمہیں میری خفگی کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ملک صاحب، وہ ندامت آمیز ممنونیت سے بولا۔ میں جلد از جلد آپ کی نظر میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گا۔ میں نے واشگاف الفاظ میں اس کے نیک عزائم کو سراہا۔ جب وہ ضروری تیاری کے سلسلے میں کمرے سے نکل گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جھورے کے لیے کلچے اور پائے کا ناشتہ منگوایا۔ میرے تھانے کے نزدیک ہی جی ٹی روڈ پر بس اسٹاپ تھا۔ اسی بس اسٹاپ پر ایک نیک شار بندہ سری پائے کا ٹھیلا لگاتا تھا۔
مجھے بھی کئی مرتبہ اس کے ٹھیلے سے پائے وغیرہ منگوا کر کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ سری پائے کا عمدہ کاریگر تھا۔ ظہوری چاچا نامی وہ شخص اپنی پردادا کی میراثی ٹیکنیک کو زندہ رکھے ہوا تھا۔ سری پائے بیچنا ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ جب ناشتہ آ گیا تو میں نے جھورے سے کہا، جب تک تم ناشتے سے فارغ ہوگے اے ایس آئی تیار ہو کر آ جائے گا، پھر تم اس کے ہمراہ روانہ ہو جانا۔ پہلے مویشی منڈی جا کر تم اپنے بندوں کو ضروری ہدایات دے دینا، پھر تم دونوں تھیڑی سانسی کی طرف چلے جانا۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، تم لوگوں کو شام سے پہلے پہلے کسی خوشگوار رپورٹ کے ساتھ واپس آنا ہے۔ میں اس سلسلے میں اے ایس آئی مزمل کو بھی تاکید کر دوں گا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے بھی صدقے دل سے کہا انشاءاللہ۔ دوپہر کے بعد ارشاد احمد میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب شاہدہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا، پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہدہ کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں، اس نے بتایا، اسی لیے میں اسے گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں نے اس کے غم میں شریک ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تم نے ان سہیلیوں کو تھانے لانے کی بات کی؟ اس نے جواب دیا، میری ان تینوں کے باپوں سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔ کیسی درخواست ارشاد احمد؟ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ مشتاق، نواز اور یعقوب نے کہا ہے کہ اگر تھانے دار صاحب ہم پر مہربانی کریں تو ان لڑکیوں کو تھانے نہ بلائیں۔ ارشاد احمد وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہوں نے ایک تجویز دی ہے اور وہ یہ کہ وہ تنویر، خالدہ اور شمیم کو میرے گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی وہیں آ جائیں، پھر ان لڑکیوں سے جو بھی پچھ پرتیت کرنا ہو وہیں پر کر لیں۔ تھانے دار صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، جوان بیٹیوں کے والدینوں کی مجبوریوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے یعقوب، نواز اور مشتاق نے کوئی غلط بات نہیں کی، باقی آپ زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ مشتاق تنویر کا باپ تھا، نواز خالدہ کا اور یعقوب شمیم کا۔ گمشدہ شاہدہ آخری مرتبہ ان تین خواتین کے ساتھ دیکھی گئی تھی، لہٰذا میں شاہدہ کی بازیابی کے سلسلے میں ان تینوں کا بھرپور انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے انہیں تھانے بلوایا تھا، لیکن لڑکیوں کے والدین نے مجھ سے جو درخواست کی تھی وہ ہر لحاظ سے معقول اور جائز نظر آتی تھی، لہٰذا میں نے ارشاد احمد کی بات کے جواب میں کہا، لڑکیوں کے باپ بھی بہتر انداز میں سوچ رہے ہیں، مجھے ان کا یہ فرمائش نما مطالبہ منظور ہے۔ شمیم، خالدہ اور تنویر کو تھانے لانے کے بجائے تم اپنے گھر میں جمع کر لو، میں مغرب کے فوراً بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا، ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ میں نے ارشاد احمد سے اس کے گھر کی لوکیشن معلوم کی اور تسلی دلاسا دے کر اسے رخصت کر دیا۔ در حقیقت میں ارشاد احمد کے گھر کا بھی تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شاہدہ اس گھر کی ایک باسی تھی، عین ممکن تھا وہاں سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو اس کی تلاش اور بازیافت میں مددگار ثابت ہوتا۔ شاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ہر محاذ پر کام کرنا تھا۔ ارشاد احمد کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد شہباز میرے پاس آ گیا۔ گزشتہ رات ڈاکٹر بشارت کے گھر پر ہی میری اس سے مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ تفصیلی بات چیت کے لیے میں نے اسے تھانے آنے کو کہا، وہ اسی لیے میرے پاس حاضر ہوا تھا۔ شہباز ایک سلجھا ہوا اور معقول جوان تھا۔ جب اس سے گفتگو ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ نہ ہو سکا اور اس نے بی فارمیسی کا کورس کر کے میڈیکل اسٹور کھول لیا۔ وہ ایک سند یافتہ کیمسٹ، فارماسسٹ اور ڈرگسٹ تھا۔ میڈیکل اسٹور کھولنے سے پہلے بی فارمیسی کورس کے دوران ہی اس نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں معمولی سی ملازمت بھی اختیار کر لی تھی۔ اس معمولی سی ملازمت نے اس کے تجربے اور معلومات میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا۔ اب پچھلے 2 سال سے وہ ایک بڑا میڈیکل اسٹور بڑے اعتماد اور شان سے چلا رہا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے شہباز سے ڈاکٹر بشارت کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر بشارت اپنے گھر میں پڑا آرام کر رہا ہے، چند روز تک وہ کلینک تو نہیں جا سکے گا، البتہ اس کے کمپاؤنڈر نے کلینک کھول لیا ہے۔ بند دکانداری کا تاثر اچھا نہیں ابھرتا، ڈسپینسر پرانے مریضوں کو بھگتاتے رہیں گے۔ ویسے بھی مجھے نہیں امید کہ ڈاکٹر زیادہ دنوں تک گھر میں بیٹھا رہے گا۔ وہ تو آج بھی کلینک آنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن اس کی بیوی نے نہیں آنے دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی مصروف اور مستعد زندگی گزاری ہے، ایسے لوگوں کا کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہو تم،
میں نے اس کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہا، میری بھی یہی رائے ہے کہ ڈاکٹر کو گھر میں بیٹھنے کے بجائے کلینک آنا چاہیے۔ وہ مریضوں میں گھرا رہنے کا عادی ہے۔ کلینک میں آ کر بیٹھے گا تو اس کا دل بہلا رہے گا۔ اس طرح اس کے زخموں کی ریکوری زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ اس نے پرمعنی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور مستفسر ہوا۔ اس شیطان کا کوئی سراغ ملا جو ڈاکٹر کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہو گیا شہباز شاہدہ کی گمشدگی سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا میڈیکل اسٹور محلے بختے والے میں تھا، جبکہ رہائش تھانے والے بازار میں، لیکن شاہدہ کا تعلق محلہ نور پورہ سے تھا۔ ان دونوں محلوں میں تھوڑی دوری واقع تھی، تاہم دونوں محلے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ لہٰذا میں نے شہباز کی معلومات کو بڑھاتے ہوئے کہا، میں بڑی سرگرمی سے اس بدبخت کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر بشارت کو زد و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں اور بھی کئی گل کھلا کر گیا ہے۔ شہباز نے گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کون کون سے گل ملک صاحب؟ میں نے اسے جھورے اور شاہدہ کو پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا اور جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس وحشی جنگلی کا اصل نام کیا ہے۔ میرے پاس ابھی تک اس کے دو نام آئے ہیں، خوشیا، جو اس نے ڈاکٹر بشارت کے کلینک کی پرچی پر لکھوایا تھا، اور اکرام اللہ، جو اس نے بکر والوں کے سردار جھورے کو بتایا تھا۔ میں نے اے ایس آئی مزمل کو اس مکار شخص کی گرفتاری کے لیے جھورے کے ساتھ تھیڑی سانسی روانہ کر دیا ہے۔ امید ہے شام تک کوئی نہ کوئی خوشخبری سننے کو ضرور ملے گی۔ شہباز تھوڑی دیر مزید میرے پاس بیٹھا حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا رہا۔ اس نے خاصے الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے دریافت کیا، ایک بات بالکل پلے نہیں پڑ رہی ملک صاحب، اس جنگلی کی ڈاکٹر بشارت کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ اس نے جس وحشیانہ سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی توقع کسی نارمل انسان سے تو کی نہیں جا سکتی۔ زیادہ نہیں مگر میں نے تھوڑی بہت نفسیات پڑھ رکھی ہے۔ مجھے تو وہ شخص کوئی دماغی مریض لگتا ہے۔ میں بھی تمہارے خیال سے متفق ہوں شہباز، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ کوئی ذہنی اور نفسیاتی گڑبڑ ضرور ہے۔ بہرحال وہ بہت جلد میری گرفت میں آنے والا ہے۔ میں کوشش تو یہی کروں گا کہ وہ اپنی زبان ہی سے دماغی اور نفسیاتی کیفیت کو تفصیلاً بیان کر دے، تاکہ مجھے اس کا مرض ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ لیکن اگر اس نے شرافت کی زبان نہ سمجھی تو مجھے مجبوراً اس کے چند تفتیشی ٹیسٹ کرنا پڑیں گے۔ ان مخصوص ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد اس کا مرض کھل کر سامنے آ جائے گا۔ شہباز میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا، معنی خیز لہجے میں بولا، ہسپتال کی لیبارٹری کی بنسبت آپ کے تھانے کی لیبارٹری میں کیے جانے والے ٹیسٹ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ تم سمجھداری کی بات کر رہے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ تھیڑی سانسی میرے تھانے سے اتنے فاصلے پر تھا کہ دن میں بآسانی وہاں کے 4 چکر لگائے جا سکتے تھے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مجھے امید تھی کہ اے ایس آئی مزمل شام سے پہلے کسی خوشخبری کے ساتھ واپس آ جائے گا، لیکن جب مغرب کی اذان تک بھی اس کی صورت نظر نہ آئی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اس زمانے میں دور دراز کے چھوٹے علاقوں میں ٹیلی فون کی سہولت میسر نہیں تھی کہ میں تھیڑی سانسی فون کر کے وہاں کی صورتحال سے آگاہی حاصل کر لیتا۔ انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ارشاد احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور پورہ لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ ارشاد احمد نے مجھے بڑی تفصیل سے لوکیشن سمجھا دی تھی، چنانچہ اس کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا گھر مسجد والی گلی میں تھا۔ میں دستک دے کر گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا اور وہاں مجھے ارشاد احمد کی صورت دکھائی دی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا۔ دیگر متعلقین اور متعلقات وہاں موجود تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس گھر کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ 3 کمروں پر مشتمل ایک درمیانے درجے کا گھر تھا۔ ایک ہی سائز کے 2 کمرے پہلو با پہلو مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے 8 فٹ کا ایک لمبا سا برآمدہ تھا۔ پھر گھر کا صحن شروع ہو جاتا۔ بائیں دیوار کے ساتھ ہی باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ ایک سیدھ میں بنے ہوئے تھے۔ گھر کا تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ مکان کے اگلے حصے میں بنا ہوا تھا۔ بیٹھک میں آمد و شد کے لیے وہ دروازے استعمال ہوتے تھے، جن میں سے ایک باہر گلی میں داخلی دروازے کے برابر تھا اور دوسرا دروازہ اندر ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ میں نے اوپر جن متعلقین اور متعلقات کا ذکر کیا ہے وہ سب اسی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔
میرے ساتھ تھانے سے کانسٹیبل بصیر آیا تھا، وہ بھی اس وقت بیٹھک میں موجود تھا۔ میں نے ارشاد احمد کی رہنمائی میں کوشش کر کے اس گھر کا معائنہ مکمل کر لیا۔ عقبی دونوں کمروں میں سے ایک میں ارشاد اور اس کی بیوی نصرت رہتے تھے، دوسرا کمرہ گمشدہ شاہدہ کے استعمال میں رہتا تھا۔ مذکورہ کمرے میں ضرورت کی وہ ہر شے موجود تھی جو کسی شخص کی زندگی گزارنے کے لیے اہم اور لازم ہو۔ میں نے اس کمرے کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا۔ اسی کھوج کے دوران میں نے شاہدہ کے کپڑوں والے ٹرنک میں سے کام کی 2 اشیاء برآمد کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک بوسکی کا جیبی رومال تھا اور دوسرا کسی کاپی سے پھاڑا ہوا ایک لائن دار کاغذ، اور یہ دونوں برآمدات بڑی ہی سنسنی خیز کہانی سنا رہی تھیں۔ اس وقت میرے علاوہ شاہدہ کا باپ ارشاد احمد بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں نے ٹرنک کی تلاشی ارشاد کے سامنے ہی لی تھی، لہٰذا مذکورہ دونوں اشیاء اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ ارشاد احمد اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن کاپی کے صفحے پر درج تحریر اور رومال کی کڑھائی کو وہ بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا، اور یہ پڑھنا سمجھنا ہی اس کی وحشت ناک حیرت کا سبب تھا۔ بوسکی کے رومال کے ایک کونے میں ایک دل کڑھا ہوا تھا، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سرخ ریشمی دھاگے کا استعمال بڑی مہارت اور خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ اس ریشمی دل کے نیچے سبز دھاگے سے لفظ راجو کاڑا گیا تھا۔ یہ راجو جو کوئی بھی تھا، یا تو اس نے وہ ریشمی رومال شاہدہ کو دیا تھا، اور یا پھر شاہدہ نے وہ رومال راجو کے لیے کاڑا تھا۔ کاپی والے صفحے کی تحریر خاصی ہنگامہ خیز تھی۔ اس صفحے پر صرف 3 سطریں درج تھیں: کل شام 5 بجے مویشی منڈی میں ملوں گا، میں خود تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ان سطور کے اختتام پر کسی کا نام تحریر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو مخاطب کر کے وہ پیغام دیا گیا تھا، لیکن شاہدہ کے صندوق سے برآمد ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا کہ وہ خفیہ پیغام شاہدہ ہی کے لیے تھا، جو وقوعہ سے 1 روز قبل تحریر کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں کل شام کے الفاظ اس جانب اشارہ کرتے تھے۔ تلاش کر لوں گا یہ ظاہر کرتا تھا پیغام دینے والا کوئی مرد ہے۔ بوسکی کے رومال پر کڑا ہوا دل اور راجو یہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ وہ پیغام راجو نے شاہدہ کے لیے تحریر کیا ہوگا۔ یہ تمام تر منطقی خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ اگلے ہی لمحے ارشاد احمد کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی: تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ کسی تحقیق و تفتیش سے پہلے ہی یہ سنسنی خیز انکشافات جنگل کی آگ کی مانند قرب و جوار میں پھیل جاتے، اور عین ممکن تھا کار سرکار کے سلسلے میں مجھے کسی دشواری اور پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھتے ہوئے ارشاد احمد سے کہا: یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ رکا اور رومال تمہاری بیٹی کے ٹرنک کے اندر سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر گہری ندامت کے آثار جھلملائے۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ کسی شریف باپ کو شرمندگی سے زمین میں گڑ جانا چاہیے۔ میں ارشاد احمد کی جذباتی کیفیت اور محسوسات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس کی حالت سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ وہ اس وقت کسی قسم کی اداکاری کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والی ندامت اور آواز سے پھوٹنے والی شرمندگی 16 آنے اصلی اور حسب حال تھی۔ وہ اپنی بیٹی شاہدہ کے ان معاملات سے قطعی ناواقف تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ایک بے بس اور لاچار بوڑھا باپ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت اور پوزیشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے لہجے کو حتی الوسع دھیما اور نرم بنایا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہا: ارشاد احمد، اس وقت تمہارے گھر میں محلے دار بھرے ہوئے ہیں، میں پہلے ان کو فارغ کر لوں، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس موضوع کے الفاظ ادا کرتے ہوئے میں نے وہ ریشمی رومال اور کاپی کا صفحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا: آپ بہت عظیم ہیں تھانے دار صاحب، کسی کی عزت رکھنا آپ کو آتا ہے۔ اس کی آواز اس قدر بھرائی ہوئی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ الفاظ میں آنسو ٹپکنے لگیں گے۔ اسی بھیگے ہوئے انداز میں اس نے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی: اب آپ اسی طرح میری بیٹی شاہدہ کو بھی عزت و آبرو سے ڈھونڈ نکالیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر... میں نے ارشاد احمد کے منو بوجھ تلے دبے ہوئے ضعف زدہ شانے کو تسلی آمیز انداز میں تھپکتے ہوئے قطع کلامی کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا: ارشاد احمد، عظیم صرف وہی ذات پاک ہے جو میرا اور تمہارا خالق ہے۔
عزت اور ذلت دینا بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ میں تو اپنی بساط بھر کوشش کروں گا۔ اگر اسے منظور ہوا تو تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ تم شاہدہ کے لیے دعا کرو۔ اس کی آنکھوں میں فرط جذبات نے نمی بھر دی۔ میں نے بوسکی کے ریشمی رومال اور کاپی کے پیغاماتی صفحے کو اپنی جیب میں رکھا اور ارشاد احمد سے کہا، آؤ ادھر بیٹھک میں چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم بیٹھک میں پہنچے تو مجھے دیکھتے ہی وہ تمام افراد ایسے خاموش ہو گئے جیسے میں کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے وہ چہ مگوئیوں میں مصروف تھے۔ میں نے بیٹھک تک پہنچنے سے پہلے ہی صحن میں ان کی باتوں کی بھن بھناہٹ سن لی تھی۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص نے قدرے برہمی سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ نے یہ کس چکر میں ہمیں بٹھا رکھا ہے؟ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ سوال کرنے والے کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ خاصا اکتایا ہوا اور بیزار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسی کے انداز میں کہا، زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں، تم پہلے جا کر اپنے ضروری کام نمٹا لو، جب فرصت ملے تو آ جانا، میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں گا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بدستور خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ اس شخص نے بیوی کا ذکر کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ خالدہ کا شوہر تھا، کیونکہ گمشدہ شاہدہ کی تینوں مذکورہ سہیلیوں میں سے صرف خالدہ ہی شادی شدہ تھی۔ تنویر اور شمیم ابھی تک کنواری تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات مجھے ارشاد احمد سے حاصل ہو چکی تھی۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا۔ وہ موسیٰ کالونی میں رہتا تھا۔ ریل بازار میں اس کے کپڑے کی ایک چلتی ہوئی دکان تھی۔ تم غالباً خالدہ کے شوہر ہو؟ میں نے رجب علی کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ اس کا لہجہ بھی اعتدال پر آ گیا۔ میں نے کہا، رجب علی، میں نے کسی شوق میں یا تفریح کی خاطر آپ لوگوں کو یہاں جمع نہیں کیا۔ یہ ایک گمبھیر اور سنگین معاملہ ہے۔ گمشدہ شاہدہ آخری مرتبہ جن لوگوں کے ساتھ دیکھی گئی ہے ان میں ایک تمہاری بیوی خالدہ بھی ہے۔ شاہدہ، خالدہ اور تنویر اور شمیم ایک ساتھ مویشی منڈی کی طرف گئی تھی۔ باقی سب تو اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئیں، صرف شاہدہ ہی ابھی تک لاپتہ ہے، اس لیے شاہدہ کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم سب لوگوں کو تو ارشاد کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر میں یہ میٹنگ رکھ لی، ورنہ میں تو ایک ایک کو تھانے بلا کر تفتیش کرنے والا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میری اس وضاحت کے بعد اس کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی گرمی بالکل ہی جاتی رہی۔ بڑی نرمی سے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا جناب، بس ذرا سی مہربانی یہ کریں کہ پہلے میری بیوی کو فارغ کر دیں۔ مجھے کل صبح ہی صبح واپس موسیٰ کالونی جانا ہے، اس لیے گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کی یہ درخواست خاصی معقول تھی، لہٰذا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رجب علی، میں پہلے تمہاری بیوی کا نمبر لگاتا ہوں۔ اس کے بعد میں ارشاد احمد کی بیٹھک میں جم کر بیٹھ گیا اور تمام افراد کو گھر کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا۔ پھر میں ایک ایک پارٹی کو باری باری اپنے پاس بلانے لگا۔ پہلا نمبر خالدہ اور رجب علی کا تھا۔ خالدہ سے پوچھ تاچھ کے دوران رجب علی خاموش بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ میں نے پورے 10 منٹ تک گھما پھرا کر خالدہ سے متعدد سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے کوئی بھی ایسی بات گرفت میں نہ لا سکا جو شاہدہ کی تلاش میں کچھ روشنی دکھا کر میرا کام آسان کر دیتی۔ اس نے یہی بتایا کہ شاہدہ مویشی منڈی سے صحیح سلامت واپس لوٹی تھی اور اس نے اسے اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب مجھے اپنے مطلب کی ایک بھی بات معلوم نہ ہوئی تو میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنا چاہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ خالدہ کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ وہ مائل با فربہی بدن کی مالک ایک خوش شکل عورت تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ کی بنسبت رجب علی ایویں ہی سا تھا، وہ اس کا پاسنگ دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں میں دکھنے اور دکھانے کے حوالے سے کوئی میل نہیں تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور خالدہ سے پوچھا، خالدہ، شادی سے پہلے تم نور پورہ ہی میں رہتی تھی؟ بلکہ تم نے تو اسی محلے میں آنکھ کھولی ہے اور شادی کے بعد بھی گاہے گاہے یہاں آتی رہی ہو جیسا کہ ابھی آئی ہوئی ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم اس محلے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ میری یہ امید غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تائیدی انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ اگرچہ محلے کے تمام لوگوں سے میرا میل جول نہیں رہا، لیکن بہرحال میں انہیں جانتی ضرور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اب ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا نور پورہ میں راجو نامی کوئی بندہ بھی رہتا ہے؟ راجو؟
اس نے ذہن پر زور دینے والے انداز میں لفظ کو دہرایا اور بڑے مضبوط لہجے میں بولی، جی ہاں رہتا ہے۔ پھر مجھ سے مستفسر ہوئی، آپ فقیر موچی کے بیٹے راجو کی بات کر رہے ہیں نا؟ تم مجھ سے سوال نہیں کرو، صرف میرے سوالات کے جواب دو، میں نے قدرے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اور اب مجھے اس راجو کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ جو کسی فقیر موچی کا بیٹا ہے۔ اس کی سمجھ میرے طریقہ تفتیش کو اپنے اندر سما نہ سکی۔ الجھن زدہ لہجے میں وہ میرے استفسار کا جواب دیتے ہوئے بولی، میں نے جس راجو کا ذکر کیا ہے اس کی عمر 5-6 سال ہوگی۔ وہ ذہنی طور پر معذور ہے، سارا دن محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، اور بس۔ اس کی وضاحت نے میرے ذہن کو صاف کر دیا۔ میں بوسکی کے رومال پر کشیدہ راجو کو تلاش کر رہا تھا۔ فقیر موچی کا یہ ایب نارمل 5 سالہ بیٹا میرا مطلوبہ راجو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اتمام حجت کے طور پر خالدہ سے پوچھا، تمہارا مطلب ہے اس کے علاوہ نور پورہ میں اور کوئی راجو نہیں بستا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے اس جوڑے کو فارغ کر کے دوسری پارٹی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ پارٹی 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی شمیم اور اس کا باپ یعقوب۔ شمیم کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک شوخ و شنگ لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے والد یعقوب کی نور پورہ میں پرچون کی دکان تھی۔ میں نے شمیم سے بھی وہی سوالات کیے جو اس سے پہلے خالدہ سے کر چکا تھا، اور اس نے بھی خالدہ کے جوابات سے ملتے جلتے جوابات دیے، یعنی شمیم کے انٹرویو سے بھی کوئی خاص بات سامنے نہ آ سکی۔ راجو کے حوالے سے بھی اس کا خیال خالدہ جیسا ہی تھا۔ وہ بھی ایب نارمل راجو کے سوا کسی راجو نامی شخص سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اس پارٹی کو نمٹا کر آخری پارٹی کو اندر بلا لیا۔ تنویر 18-19 سال کی ایک سانولی سلونی اور دھان پان لڑکی تھی۔ اس کا باپ مشتاق ایک ٹیلر ماسٹر تھا، لیکن وہ اپنی ماں رقیہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ تنویر کی آنکھوں میں مجھے ایک خاص قسم کی تیزی و تراری دکھائی دی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہر وقت کھوج رہتی ہو۔ اس کے اندر تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک بے چین اور بے قرار لڑکی نظر آئی۔ میں جب اس سے وہ تمام سوال کر چکا جو خالدہ اور شمیم سے کیے تھے تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے راجو کے بارے میں اتنی شد و مد سے کیوں پوچھا ہے؟ شمیم اور خالدہ نے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ تنویر متجسس فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین لڑکی بھی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تنویر تم شاہدہ کی گہری سہیلی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تم فی الحال اس بات کو اپنے تک رکھنا۔ پھر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم بھی رقیہ بیگم، بہت محتاط رہنا، فی الحال اس بات کو پھیلنا نہیں چاہیے۔ ان دونوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے بوسکی والے کڑے ہوئے رومال اور کاپی کے صفحے والی تحریر کے بارے میں انہیں بتایا، تاہم یہ دونوں چیزیں انہیں دکھائی نہیں۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تنویر سے استفسار کیا، کیا تم راجو نامی کسی ایسے لڑکے کو جانتی ہو جو شاہدہ میں دلچسپی لیتا ہو؟ جناب، ہمارے محلے میں تو ایسا کوئی راجو نہیں رہتا، یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ تمہیں شاہدہ کے ایسے کسی معاملے کی خبر تو ہوگی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، سہیلیاں عموماً اپنی ایسی باتیں ایک دوسرے سے چھپا کر نہیں رکھتی۔ شاہدہ بہت ہی گھنی لڑکی تھی تھانے دار صاحب، وہ بدستور پرسوچ انداز میں بولی۔ اس نے کبھی کسی راجو کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بولتے بولتے لیکن پر آ کر اٹکی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، لیکن کیا؟ وہ پرخیال انداز میں بولی، مجھے شک تو تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن شاہدہ کے مسلسل انکار نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی مہلت نہ دی۔ اب آپ اتنا کھل کر بتا رہے ہیں تو میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاہدہ کا کوئی چکر ضرور تھا، اسی لیے مویشی منڈی میں وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے رک گئی۔ اس کے ادھورے جملے نے میرے اندر تجسس کو بھڑکایا، تو میں نے اضطراری انداز میں استفسار کیا، مویشی منڈی میں کیا ہوا تھا؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، لیکن شاہدہ کی ایک حرکت مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ پہلے میں نے اس طرف دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ نے راجو کے حوالے سے ایک خاص سمت توجہ دلائی ہے، تو وہ واقعہ میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں تنویر سے پوچھا، شاہدہ نے مویشی منڈی میں ایسی کون سی حرکت کی تھی جو اب تمہارے ذہن کو الجھا رہی ہے؟ وہ چند لمحات تک سوچنے کے بعد تامل کرتے ہوئے بولی،
ہمارا یوں ہی بیٹھے بٹھائے مویشی منڈی کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ تجویز شاہدہ ہی کی تھی، اور چونکہ ہم سب کو پسند آئی تھی، لہٰذا ہم تھوڑی سیر و تفریح کے لیے ادھر نکل گئے۔ مویشی منڈی کے ساتھ ہی مختلف اشیاء صرف و استعمال کے اسٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ سوچا اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو وہ بھی خرید لیں گے۔ ہم ان اسٹالز اور مویشیوں کے میلے ٹھیلے کا جائزہ لے ہی رہی تھیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ شاہدہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا، کسی کو بھی اس کی غیر حاضری کا سبب معلوم نہیں تھا، لیکن ہم پریشانی سے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگیں۔ بالآخر وہ ہمیں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ہمارے قریب پہنچی اور اس سے پہلے کہ اس سے کوئی سوال کرتا، الٹا اس نے ہم سے پوچھ لیا، ہم اسے پیچھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات تھی۔ خالدہ نے ہم سے کہا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا بلکہ تم خود ہی پیچھے رہ گئی ہوگی۔ شاہدہ نے گھبراہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں ایک اسٹال پر چوڑیاں دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد نظر اٹھائی تو تم تینوں غائب تھیں۔ بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈنے کے بعد پایا ہے۔ دیکھ رہی ہو یہاں کتنا رش ہے، لگتا ہے ہر شخص جانور خریدنے کے لیے اس منڈی میں پہنچا ہوا ہے۔ شاہدہ کی وضاحت خاصی بودی تھی، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں اس کے حوالے سے پہلے سے کوئی بات موجود نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا۔ لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاہدہ نے ہم سے بہانہ کیا تھا۔ اگر ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے تھے تو اسے ادھر ہی سے نمودار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں دوبارہ دوسری جانب دکھائی دی تھی۔ بہرحال ہم نے رونق میلہ دیکھا اور شام سے پہلے گھر آ گئے۔ تنویر نے اپنے طولانی بیان میں میرے مطلب کی بہت سی باتیں اگل دی تھی۔ میں چند لمحات تک گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، تنویر، تم ایک بیدار مغز اور ذہین لڑکی ہو۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، میں نے شمیم اور خالدہ سے بھی کریت کریت کر ایک ایک واقعے کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن کسی نے مجھے شاہدہ کے غائب ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس معمولی سے غیر معمولی واقعے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ صرف تم نے مجھے بتایا ہے، یہ تمہاری حاضر دماغی اور ذہانت کا کھلا ثبوت ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، اب آپ میری ذہانت کے اس مظاہرے کو کام میں لائیں اور جلد از جلد شاہدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں شاہدہ کی بازیابی کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے ان ماں بیٹی کو ضروری ہدایات دینے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا۔ ارشاد احمد اور اس کی بیوی نصرت میرے پاس بیٹھک میں آ گئے۔ نصرت نے فکر مند لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، میری بیٹی کا کوئی سراغ ملا آپ کو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں ملا تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس سوراخ کی انگلی تھام کر کس طرح تمہاری بیٹی شاہدہ تک پہنچتا ہوں۔ میں چند لمحات تک بغور ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر ارشاد سے پوچھا، میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا، تم نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی ہے؟ وہ عجیب سی خالی خالی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سا کام تھانے دار صاحب؟ حد سے بڑی ہوئی پریشانی نے اس کی یادداشت کو بھی بڑی حد تک متاثر کر ڈالا تھا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری دکھائی دیتا تھا۔ نصرت بی بی کی حالت بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ ارشاد احمد جب تھانے میں مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے رابطہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں پہنچ گئی، لیکن شاہدہ کے ٹرنک سے برآمد ہونے والی اشیاء اور تنویر کی نشاندہی نے حالات کا رخ پھیر دیا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ شاہدہ اپنی مرضی اور منصوبہ بندی سے کسی راجو کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی۔ میرے خیالات اور تجویز کے جواب میں ارشاد احمد نے بتایا تھا کہ وہ یعنی اس کی بیٹی شاہدہ چپ چپاتے یوں کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا تھا کہ ان کے رشتہ دار وزیر آباد، قلعہ دیدار سنگھ، پنڈی بھٹیاں، خیالی اور تھیڑی سانسی وغیرہ میں رہتے تھے۔ میں نے یاد دلانے کے لیے جب اس کا حوالہ دیا تو وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے اس بات کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے اس کی پریشانی کو بانٹتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم ان رشتہ داروں کے ایڈریس مجھے نوٹ کروا دو، میں اپنے طور پر معلوم کروانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے نام اور پتے مجھے لکھوا دیے۔ میں نے انہیں چند ضروری باتوں کی تاکید کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اے ایس آئی مزمل کو وہاں موجود پایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، تم کب آئے ہو؟ آپ کے جاتے ہی، اس نے جواب دیا۔
یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ 5 منٹ پہلے نور پورہ کی طرف گئے ہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، وہ جھورا بکروال کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جھورا ابھی 10 منٹ پہلے مویشی منڈی کی طرف گیا ہے، اے ایس آئی نے بتایا۔ میں نے اسے آپ کے انتظار میں بٹھا رکھا تھا، جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اسے جانے دوں۔ وہ مویشی منڈی کی صورتحال کا جائزہ لے کر فوراً واپس آ جائے گا۔ ہاں، مجھے واقعی ادھر کافی وقت لگ گیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بس معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں وہاں رکنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ویسے میں نے تم لوگوں کو تھیڑی سانسی روانہ ہوتے ہی ایک بندہ مویشی منڈی کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ جھورے کے بیٹے صفدر کو باپ کی خیر خیریت سے آگاہ کر سکے۔ پھر میں نے مزمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تھیڑی سانسی کی کیا رپورٹ ہے؟ خوشیا، میرا مطلب ہے وہ خطرناک بندہ ہاتھ نہیں لگا جو ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا؟ مذکورہ شخص نے ڈاکٹر بشارت کو اپنا نام خوشیا بتایا تھا، جبکہ جھورے کے پاس کام حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو اکرام اللہ ظاہر کیا تھا اور تھیڑی سانسی کے کسی خوشیا کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ان واقعات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شخص تھیڑی سانسی سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اسی تحقیق و تفتیش کے لیے مزمل کو وہاں بھیجا تھا۔ تھیڑی سانسی والا خوشیا چونکہ جھورے کا گہرا شناسا تھا، اس لیے میں نے جھورے کو بھی اے ایس آئی کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے استفسار کیا، مزمل، تم لوگوں نے تھیڑی سانسی میں اچھا خاصا وقت صرف کیا ہے، اس دوران تمہیں اس خطرناک بندے کا شجرہ تک نکال لینا چاہیے تھا۔ تم اتنی دیر تک وہاں کیا کرتے رہے؟ جناب، آپ کی دعا سے میں اچھا خاصا کام نمٹا کر آیا ہوں، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ ہم بآسانی حنیفوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ حنیفوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، یہ کون ہے؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ وہی خطرناک اور جنونی شخص ہے جناب جو ڈاکٹر بشارت کے سامنے خوشیا تھا اور جھورے کے سامنے اکرام اللہ بن گیا، لیکن اس کا اصل نام حنیف عرف حنیفو ہے اور وہ تھیڑی سانسی ہی کا رہنے والا ہے۔ اے ایس آئی کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے جلدی سے کہا، رکو مت، بولتے جاؤ، میں اس حنیفوں کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا ملک صاحب۔ اس نے ایک طویل اور گہری سانس خارج کی، پھر مجھے اپنی کارکردگی کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ اے ایس آئی مزمل کے مطابق جھورا سیدھا اپنے اس دوست خوشیا کے پاس لے گیا تھا جو تھیڑی سانسی میں مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے اسپیشل آئٹمز میں مٹی کی ہانڈیاں، مٹکے اور آب خورے شامل تھے۔ خوشیا نے بڑے تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ پھر جب جھورے نے اسے اکرام اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کا تفصیلی حلیہ بھی بیان کر دیا تو خوشیا فوراً سمجھ گیا کس کا ذکر شر ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، اس نالائق کا نام حنیف عرف حنیفو ہے۔ یہ کام چور شخص کسی مصرف کا نہیں۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی اور ایک معصوم سی بچی ہے، لیکن یہ ان کی نگہداشت کے لیے ٹک کر کوئی معقول کام نہیں کرتا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری اور ہیرا پھیری کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ساری تکلیفیں اللہ رکھی اور کلثوم کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ کلثوم اس کی 4 سالہ بچی اور اللہ رکھی اس کی بیوی کا نام تھا۔ ایک روز میں اسے اس کی نالائکیاں گنواتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو الٹا اس نے مجھ سے پوچھا، چاچا خوشیا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے کوئی کام وام تو ملتا نہیں۔ میں نے فوراً پیشکش کر دی، میرے پاس 8-10 مزدور کام کرتے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ میں جس حساب سے انہیں اجرت دیتا ہوں تمہیں بھی دے دوں گا۔ لیکن اس نے فوراً بہانہ جڑ دیا، اس کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے جلدی سے بولا، چاچا تمہارے کام میں ہاتھ پاؤں اور منہ کو مٹی میں پوتنا پڑتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا، اوے نالائق، انسان مٹی سے بنا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں ہی جانا ہے، تمہیں مٹی میں ہاتھ پاؤں ڈالتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ اس پر اس نے وضاحت کی، مٹی کی وجہ سے مجھے جلدی بیماری ہونے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ میں نے بھی اس کی جان نہ چھوڑی اور کہا، ادھر شہر کی مویشی منڈی میں آج کل میرے ایک یار نے کاروبار چمکا رکھا ہے، عید قربان کی وجہ سے اس کا دھندا عروج پر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، میرا بتانا وہ تمہیں کوئی کام دے دے گا۔ اس نے بد دلی سے کہا، اچھا چاچا، جاتا ہوں میں تمہارے دوست جھورے کے پاس، مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ تمہارے پاس واقعی چلا جائے گا، تم بتا رہے ہو تو مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ خوشیا کی بات ختم ہوئی تو جھورے نے اسے حنیفوں کے تازہ ترین کارنامے کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ کس طرح وہ مویشیوں کے فروخت سے حاصل ہونے والی رقم لے کر فرار ہو گیا۔
علاوہ ازیں اس نے بشارت کلینک پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے بھی خوشیہ کو آگاہ کیا گیا۔ یہ واقعات خوشیہ کو پتہ چلے تو وہ اسی وقت غصے سے بولا، تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، میں حنیفوں کو یہاں بلاتا ہوں، ابھی اس کو کھری کھری سناتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک مزدور ملازم کو حنیفوں کے گھر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ حنیفوں گھر پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی کی زبانی پتہ چلا کہ وہ صبح ہی صبح اپنے ایک دوست سکندر سے ملنے قلعہ دیدار سنگھ چلا گیا ہے۔ اس کی واپسی کے بارے میں اللہ رکھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ اکثر دو دو تین تین دنوں کے لیے گھر سے غائب رہتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اے ایس آئی مزمل نے کہا، خوشیہ اور جھورے میں بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے۔ خوشیہ نے دل کھول کر ہماری آؤ بھگت کی اور کافی دیر تک اس لیے بٹھائے رکھا کہ شاید حنیفو واپس لوٹ آئے اور وہ اس کی گوش مالی کر سکے، لیکن جب حنیفوں کے آمد کے آثار پیدا نہ ہوئے تو ہم واپس آ گئے۔ میں نے بڑی توجہ سے اے ایس آئی مزمل کا بیان سنا اور اس کے خاموش ہونے پر استفسار کیا، کیا تم خود جا کر حنیفوں کی بیوی سے ملے تھے؟ میرے اس سوال پر اس نے جز بز ہوتے ہوئے بتایا، نہیں ملک صاحب، میں حنیفوں کے گھر نہیں جا سکا۔ تم اس کے گھر جا کر اللہ رکھی سے چند سوال جواب کر لیتے تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ میں نے سرزنش والے انداز میں کہا، کم از کم یہ تو پتہ چل ہی جاتا کہ وہ اپنے جس دوست سکندر سے ملنے گیا ہے وہ قلعہ دیدار سنگھ میں کس جگہ رہتا ہے۔ اس طرح ہمیں حنیفوں تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی۔ آپ نے ٹھیک کہا ملک صاحب، وہ نادم سا ہو کر بولا، واقعی مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ لگتا ہے مجھے خود ہی کل صبح تھیڑی سانسی جانا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ کی گمشدگی اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والی تازہ ترین معلومات پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ بظاہر ان دو واقعات میں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا تھا، سوائے اس کے کہ حنیفو اب تصدیق ہو جانے کے بعد وہ جنگلی شخص خوشیہ تھا اور نہ ہی اکرام اللہ، وہ اول و آخر حنیفو ہی تھا۔ اس کی جیب سے گرنے والے پرس میں ڈاکٹر بشارت نے لگ بھگ 2,000 روپے رکھے دیکھے تھے، جو اس رقم کا تخمینہ ہو سکتا تھا۔ ارشاد احمد کے گھر میں جمع ہونے والی کمیٹی کے 1,200 روپے اور مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 800 روپے، لیکن یہ محض ایک قرین قیاس اندازہ تھا اور کوئی بڑا سبب اس اندازے کو ایک لمحے میں باطل کر سکتا تھا، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے ہوشیار کر رہی تھی کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کیس کے دو سرے ہیں۔ اگر ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تو میں بآسانی دوسرے سرے تک رسائی حاصل کر لوں گا۔ انہی خیالات کے تانے بانے میں الجھتے ہوئے میں اس رات کافی دیر تک سوچ نگر کی سیر کرتا رہا۔ پھر پتہ نہیں رات کے کون سے پہر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل مراد کو ساتھ لیا اور سیدھا تھیڑی سانسی پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے جھورے کے دوست خوشیہ سے ملاقات کی۔ خوشیہ کا کاروبار نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ کوئی فرلانگ بھر جگہ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس وقت یونیفارم میں تھے۔ خوشیہ نے بڑی خوش دلی سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہ بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کا مالک ایک جفاکش اور محنتی شخص تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں ملک صفدر حیات ہوں، یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی عملداری میں آتا ہے۔ کل میرا ایک اے ایس آئی تمہارے دوست جھورے کے ہمراہ آیا تھا۔ اوہ، اچھا اچھا، وہ جلدی سے بولا، انہیں کمبخت حنیفوں کی تلاش تھی جو مجھے بھی اسی کمبخت کی تلاش یہاں تک لے کر آئی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تم مجھے حنیفوں کے گھر تک پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اچانک پوچھا، کیا وہ قلعہ دیدار سنگھ سے واپس آ گیا ہے؟ جناب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے اخلاق سے بولا، قانون کی مدد کر کے مجھے ہمیشہ خوشی حاصل ہوئی ہے، میں خود آپ کے ساتھ اس کے گھر تک چلتا ہوں، لیکن تھوڑی خاطر تواضع کے بعد، آپ پہلی مرتبہ میرے ڈیرے پر آئے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تم حنیفوں کے گھر تک میری رہنمائی کر دو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے قانون کی اور میری بہت بڑی خدمت کر دی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، خاطر تواضع کا پروگرام پھر کسی موقع کے لیے ملتوی کر دو، تمہاری یہ پیشکش میں اپنے ریکارڈ میں درج کر لیتا ہوں۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں تمہارے پاس دعوت شیراز اڑانے چلا آؤں گا۔ پھر میں نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا حنیفو قلعہ دیدار سنگھ سے واپس تھیڑی سانسی آ گیا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور بتایا، مجھے خود بھی بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے۔ اس نے وہاں کے ڈاکٹر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو خیر ہے ہی افسوسناک، اس کے علاوہ اس نے میرے دوست جھورے کو جو مالی نقصان پہنچایا ہے اس کی وجہ سے میں سخت غصے میں ہوں۔
میں حنیفوں کی ایسی خبر لوں گا کہ مدتوں یاد رکھے گا۔ خوشیہ نے میری خاطر مدارات کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ چنانچہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم اس کی میت میں حنیفوں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، مجھے ذرا اپنے کام کو دیکھنا ہے، آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو کسی کو بھی میری طرف بھیج دیں، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اسے رخصت کر کے حنیفوں کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ رکھی سے خوشیہ نے میرا تعارف کروا دیا تھا، اس لیے اللہ رکھی نے کسی حیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ تاہم وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور یہ گھبراہٹ اس وقت اس پر طاری تھی جب میں نے اسے بتایا تھا میں حنیفوں کے سلسلے میں ضروری پوچھ گچھ کرنے وہاں آیا ہوں۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا، تھانے دار صاحب حنیفوں تو خیریت سے ہے نا؟ اللہ رکھی کے اس جملے سے ظاہر تھا وہ خاصی شوہر پرست قسم کی بیوی تھی۔ ایک نالائق اور نکھٹو شخص کے لیے بھی وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ دوسروں کی خیریت کے دشمن ہوں ان کی خیریت کو کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نامراد جب میرے ہتھے چڑھ گیا تو سمجھ لو پھر اس کی کوئی خیریت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہائے میں مر جاؤں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، حنیفوں نے کسی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس کی تشویش اور پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اللہ رکھی اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اس کی 4 سالہ معصوم بچی کلثوم کہیں دکھائی نہیں دی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے مختصر مگر صاف صاف الفاظ میں اللہ رکھی کو اس کے شوہر کے کارناموں سے آگاہ کیا تو وہ دل تھام کر رہ گئی، گلوگیر لہجے میں بولی، میں نے اسے بڑا سمجھایا ہے کہ ایسے چکروں سے باز آ جائے، لیکن کیا کروں، میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر چونکے ہوئے لہجے میں اچانک بولی، اب سمجھی میں اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہوں گے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، تم کن پیسوں کی بات کر رہی ہو؟ کل صبح جب وہ قلعہ دیدار سنگھ جا رہا تھا تو اس نے مجھے پورے 100 روپے دیے، اللہ رکھی نے بتایا۔ میں نے پوچھا بھی کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میں آم کھاؤں، پیڑ گننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بتایا کہ واپسی میں اسے 2 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھلا ڈلا خرچہ دے کر جا رہا ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے قدرے تسلی بخش لہجے میں کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو تمہیں اور تمہاری بچی کو بھی بھگتنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں جس سکندر سے ملنے گیا ہے اس کا گھر وہاں کس طرف واقع ہے؟ میں یہاں سے اٹھ کر سیدھا قلعہ دیدار سنگھ جاؤں گا۔ سکندر وہاں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رکھی نے بتایا۔ وہ جہانگیر کا بیٹا ہے، ان لوگوں کے چودھری خاندان سے بڑے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں۔ سکندر کو ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے اتنی سی رہنمائی کافی تھی۔ میں اللہ رکھی کے پاس سے اٹھا اور تھانے آ گیا۔ قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کرنے کے لیے خاص تیاری کی ضرورت تھی، کم از کم ایک عدد ہتھ کڑی وہ تو ہونی ہی چاہیے تھی نا۔ اگر خوش قسمتی سے حنیف و ہاتھ لگ جاتا تو استقبال کے لیے اسے آہنی زیور تو پہنانا ہی پڑتا۔ غروب آفتاب سے پہلے حنیف و میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ سکندر وہاں خاصا معروف تھا اور چودھری خاندان سے تعلق نے اسے اور بھی شہرت دے رکھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا حنیفو سکندر کے ڈیرے پر تھا۔ حنیفو نے یہ بالکل غلط مشہور کر رکھا تھا کہ سکندر اس کا دوست تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان آقا اور غلام والا رشتہ تھا۔ سکندر حنیفو کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے اس کی گرفتاری کی راہ میں سکندر نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی اور حنیفو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ حنیفو نے ڈاکٹر بشارت کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کے بدلے میں اس کی خاطر تواضع از حد ضروری تھی۔ میں نے اسے حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم خوب طبیعت سے رات بھر اس کی مہمانداری کرو، میں صبح اس سے ملاقات کروں گا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حنیفو کو میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم نے ڈاکٹر بشارت کو کیوں قتل کیا؟ یہ پہلا سوال تھا جو میں نے حنیفو سے کیا، ورنہ گرفتاری کے وقت میں نے اس سے کچھ کہا اور نہ ہی اس کی سننے کی کوشش کی۔ میرا سوال سن کر وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کیا ڈاکٹر بھی؟ اس کے ادھورے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔
یہ ادھورا جملہ بہت ہی سنسنی خیز کہانی کا پیش لفظ محسوس ہو رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی بے ساختگی نے اس میں حقیقت کا بھرپور رنگ بھر دیا تھا۔ میں اس جملے میں پوشیدہ مفہوم تک پہنچ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا، تو تم نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہکلایا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بے حد ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر بننے والا الجھنوں کا جال صاف بتا رہا تھا کہ نادانستگی میں وہ سچ اگل بیٹھا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے والی بات محض اسے ڈرانے کے لیے کی تھی۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ میرا وہ داؤ نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لگتا ہے رات بھر کی خاطرداری تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ مجھے 3 4 دن کے لیے تمہیں مہمان بنا کر رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر تمہاری زبان کھل سکے گی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ سچی بات اس کی زبان سے پھسل گئی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے اس کے ذہن کا مکمل حال لینے کے لیے اسے ایک مرتبہ پھر حوالدار کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ ایک قتل کا اقرار کر چکا ہے، تم نے اس سے دوسرے قتل کا اقرار کروانا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ خواہ مخواہ کی ضد چھوڑ دے۔ اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو زبان کھلوانے والے آلات کا استعمال بھی جائز ہے۔ حنیفو تھر تھر کانپتے ہوئے حوالدار کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے ٹرائل روم سے اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ان آوازوں میں شامل اذیت دیکھ کر یہ بخوبی سمجھ گیا کہ حوالدار نے کون کون سے زبان کشا آلات اس پر آزمائے ہوں گے۔ ان آلات کی اثر پذیری مسلمہ تھی۔ دوپہر سے پہلے حنیف و الف کی مانند سیدھا ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ فرار کی کوئی راہ نہ دیکھ کر اقبال جرم کرنے ہی میں اسے بہتری محسوس ہوئی، حالانکہ میں جانتا تھا اس کے لیے اب بہتری کی گنجائش کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے جب دوبارہ میرے سامنے لایا گیا تو وہ روتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے راجو اور اس کی ساتھی لڑکی کو قتل کیا ہے، لیکن ڈاکٹر بشارت کے قتل کا الزام مجھ پر خواہ مخواہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے اسے صرف زخمی کیا تھا۔ میں نے کہا، چلو ڈاکٹر کے قتل کا الزام میں واپس لیتا ہوں، سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے راجو اور شاہدہ کو کیوں قتل کیا؟ وہ میرے بدلتے ہوئے پینترے پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تو آپ نے ڈاکٹر کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے جھوٹ اور سچ سے تم جیسے شیطانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم جیسے کمینوں اور وحشیوں کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کون کون سی راہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھی، تم نے ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا، بتاؤ تم نے راجو اور شاہدہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ یہ سوال اور اس کا جواب اقرار جرم سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ راجو اور شاہدہ کے قتل کو قبول کر چکا تھا، لہٰذا قتل کا سبب بتانے میں بھی اس نے مجھ سے محنت نہ کروائی۔ میں اس کے بیان کردہ کہانی آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ راجو کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ حنیفو اسے صورت سے پہچانتا تھا، لیکن ان کے درمیان کبھی الیک سلیک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وقوعہ کے روز جب راجو کو مویشی منڈی میں ایک لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کرتے دیکھا تو اس کے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ وہ اس وقت مویشی فروش کے روپ میں تھا، اس لیے کوئی اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی کامیابی سے ان دونوں کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ چپکے سے منڈی سے باہر آئے تو وہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، پھر جب وہ دونوں قدرے ویران علاقے میں آ کر گندے نالے کی پلیا پر بیٹھ گئے تو حنیفو بھی دبے قدموں ان کے قریب پلیا کے عقب میں چھپ گیا۔ اس پلیا سے سڑک زیادہ دور نہیں تھی جہاں سے لاہور اور قلعہ دیدار سنگھ کے لیے بس مل جاتی تھی۔ حنیفو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ راجو اس لڑکی کو بھگا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ پلیا پر بیٹھے بیٹھے لڑکی نے اپنے پرس سے ایک بھاری رقم نکال کر راجو کے حوالے کی، جسے اس نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔ رقم کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی وقت حنیفو کے دل میں میل اتر آیا۔ ابھی تک تو وہ اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر ان کی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ رقم کا معاملہ سامنے آیا تو لالچ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی۔ پھر اس رقم کے حصول کے لیے اس نے راجو اور شاہدہ کو قتل کر دیا۔ جھورے کے 800 روپے اس کی جیب میں موجود تھے۔ اس نے یہ رقم بھی راجو والے سیاہ بٹوے میں ڈالی
اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ راستے میں ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزرا تو ایک دیوار میں سے نکلے ہوئے سریے نے اس کی پنڈلی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اندھیرے کے باعث وہ اس خطرناک سریے کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ آگے آیا تو اسے ڈاکٹر بشارت کا کلینک نظر آ گیا اور وہ پٹی کروانے کے لیے کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ کلینک کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کا تفصیلی ذکر اس کہانی کے ابتدائی حصے میں کیا جا چکا ہے۔ جب حنیفہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا، او ایک کمبخت، تم نے ڈاکٹر بشارت کو ایسے وحشیانہ انداز میں زد و کوب کیوں کیا؟ اس نے ایک مفرور قاتل کی نفسیات کے عین مطابق جواب دیا، میں نے اس رقم کے حصول کی خاطر 2 انسانی جانوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ جب وہ سیاہ بٹوا ڈاکٹر کے ہاتھ میں پہنچا تو اچانک مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ رقم گئی میرے ہاتھ سے، بس۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس میں نے ڈاکٹر سے وہ بٹوا چھیننے کے لیے اس کے سر اور منہ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اس وقت میری پہلی ترجیح یہ تھی کہ جیسے بھی ہو وہ بٹوا مجھے مل جائے۔ میں نے جھورے کی رقم بھی اسی بٹوے میں رکھ دی تھی اور میں بٹوا حاصل کر کے کلینک سے نکل گیا۔ بعد ازاں حنیفوں کی نشاندہی پر راجو اور شاہدہ کی لاشیں گندے نالے کی پلیا کے نیچے سے برآمد کر لی گئیں۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ راجو قلعہ دیدار سنگھ میں شاہدہ کے تایا کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور وہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ راجو شاہدہ کو مویشی منڈی سے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ اس سوال کا جواب صرف 2 افراد کے پاس تھا، یعنی راجو اور شاہدہ، اور وہ دونوں ہی کوئی جواب دینے کے لیے اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں راجو کے گھر والوں پر جو قیامت گزری ہوگی اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن جب شاہدہ کی لاش کو ارشاد احمد کے حوالے کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی رونے کے دوران اس نے دہائی دینے والے انداز میں مجھ سے ایک دل پاش سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ میں شاہدہ کے لیے دعا کروں، لیکن دیکھ لیں شاہدہ واپس نہیں آئی۔ آپ بتائیں یہ اللہ کو منظور نہیں تھا یا پھر موت اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ میں اس کی جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس سے کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہ سمجھی اور محض تسلی دلاسے کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری اس ہمدردی سے شانت ہونے کے بجائے برہم ہو گیا، بڑے خطرناک لہجے میں مجھ سے گویا ہوا، تھانے دار صاحب، آپ میرے سوال کا جواب چاہے دیں یا نہ دیں، لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ جب شاہدہ زندہ نہیں رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا؟ خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ تھانے سے چلا گیا۔ میں اس کے جذباتی دعوے کو ایک دل شکستہ اور خستہ حال باپ کا نوحہ سمجھا اور بوجھل جی کے ساتھ ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد ارشاد احمد کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا کہا پورا ہو گیا تھا، واقعی وہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوئی تھی۔